हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हमारे साथ एक ऐसी स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनको देख के मैं इतनी खुश हूँ कि यू कैन सी थ्रू माई मूड, थ्रू माई ब्यूटिफुल येलो कलर ऑफ कोर्स. शी इज़ अ ब्यूटिफुल, ग्रेसफुल, एलिगेंट लेडी. लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करती हैं, बहुत कम होता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन वर्कोहॉलिक हो, उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, स्टारडम भी हो साथ साथ, और उन्होंने अपने आप को इस तरह से मेंटेन किया हुआ हो कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हों nationally and internationally. I'm talking about one of the most famous astrologer. इसके साथ साथ वो कॉफ़ी रीडिंग भी करती है. आई वुड लाइक टू नो कि वो कॉफ़ी रीडिंग कैसे करती है. भाई कॉफ़ी बीन्स है, अब मैं इस पर सोचती हूँ कि कॉफ़ी बीन्स है, हाउ वुड शी रीड, whereas she's also a numerologist. तो चले जी, लेट्स रिवील हर नेम. मैं बात कर रही हूँ मिस सामिया खान की, और आज इनसे जानेंगे बहुत कुछ कि वो इस फील्ड में कैसे आई, और उन्होंने इतना नाम माशाल्लाह अपना बनाया है, और एवरीबडी प्रेजेस हर फॉर हर वर्क, ब्यूटी. शी इज़ ऑल्सो स्टाइल आइकन. लेट मी जस्ट ऐड दिस एज वेल. वेयर मैं आज इनसे पूछूंगी, 2024 बस हमसे शायद 3-4 दिन दूर ही है, तो उसके बारे में बातें करेंगे. सब कुछ आज मैं सब कुछ जानूंगी, बिकॉज आई एम अ फीमेल एंड ऑब्वियसली यू नो कि लड़कियों को बहुत शौक होता है इन सब चीज़ों के बारे में पूछने का और जानने का. तो लेट्स जस्ट गो अहेड विद आवर स्पेशल समर पॉडकास्ट टुडे, एंड शी इज़ मिस सामिया खान इन फ्रंट ऑफ मी. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया बुशरा, most इतना welcome. प्यारा इंट्रो. आई थिंक मैं 2009 से I'm on TV. Yes. इतना प्यारा इंट्रो किसी ने नहीं दिया. थैंक यू, बिकॉज दिस इज बुशरा खान समर पॉडकास्ट. सो अनडाउटली यू आर रियली बुशरा थैंक यू, खान. थैंक यू. यू लाइक्ड इट. आई रियली फील इतने अप्रिशिएटेड. खूबसूरत वर्ड्स में कभी किसी ने एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है. This is genuine. Thank you. It's Thank not you so that I'm very much. putting flowery words or trying to, I'm just being genuine about you. And yes, I would love to know everything. एक्चुअली यहीं पे बात शुरू करते हैं. देखिए बुशरा जी. जी, मैं कहती हूँ कि हर चीज का एक डिकोरम है, जी. हर चीज के एक SOPs हैं, बिल्कुल. एक प्रोटोकॉल है. तो जब टीवी पे आना होता है ना, अगर मेरा एक भी बाल ये रुआं भी काला होना तो मुझे उलझन होती है. नहीं, स्क्रीन पकड़ लेगी. Yes, you're अच्छा, right. फिर चेहरे को लाइट रखना है. नहीं, स्क्रीन को न पता चल जाएगा. हालांकि स्क्रीन से उम्र नहीं छुपाई जा सकती, लेकिन ये कि जो है चले कुछ हद तक आप अपने आप को अगर आपने वाकई आपने कहा कि पाकिस्तान की अपने रिप्रेजेंट कर रहे होते हो हाँ अपने जी, मुल्क हाँ को, जी. तो ये थैंक यू सो वेरी मच कि मेरी मेहनत का आज मुझे You आपने are रिवॉर्ड representing. दे दिया है. देखिए, इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स, मतलब हर कोई किसी न किसी फील्ड में रिप्रेजेंट कर रहा है. हमारी जो ये फील्ड है जिसके बारे में आज हम बात करें, जिससे आपका ताल्लुक है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, यूजुअली शुरू में शायद एक्सेप्टेंस बहुत कम होगी. Oh, yes. दिस इज ट्रू. Oh, yes. मैंने बहुत सफर किया है. हाँ जी, क्योंकि देयर इज अ फाइन लाइन. कुछ लोगों की थिंकिंग्स डिफरेंट होती है, तो अब एक्सेप्टेंस भी है, पीपल एक्नॉलेज, पीपल एक स्पेशल सीट आ जाती है. जैसे कहते हैं ना, एक कोटा आ जाता है, पहले नहीं होता था कोटा फ्लां के लिए, तो वो एक्सेप्टेंस है. अब ना पीपल एडमायर, पीपल लाइक टू अप्रोच यू, दे आर देयर क्लाइंट्स, दे आर योर क्लाइंट्स ऑफ कोर्स. जी, बिल्कुल. तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कॉफी रीडिंग, फेस रीडिंग, मतलब इन सब के लिए भी देयर इज. लेकिन बुशरा, ऑफ द कैमरा मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ. मुझे बिल्कुल मेकअप का शौक नहीं है. जब क्लाइंट घर आते हैं वो समझती हैं कि कोई ग्लैमरस बैठा होगा, उसी तरह बाल शाल करके, लेकिन वो एक सर झाड़ मुंह फाड़ वाली आंटी सामने, नकाम आशिक वाली आंटी सामने. मुझे वो आई एम टेलिंग यू ना, माय एनजीओ प्रेसिडेंट, आई लाइक द नेम ना. कहते नकाम आशिकों की तरह तुम क्यों फिरती हो. मैंने कहा प्लीज मुझे मत मेकअप का कहिएगा, मैं ऐसी ठीक हूँ. एंड यू टुक वर्ड्स ऑफ माय माउथ. ठीक है, मेकअप इज पार्ट ऑफ I don't know, life or camera, part of camera, but yes, we have to deal with it, and I hope कि हम मेकअप अच्छे लग रहे हैं लोगों को. Anyways, मुझे ये बताइए सामिया जी, आपका माशाल्लाह इतना स्टारडम है, नो डाउट आप पेश गोइयाँ करती हैं, लेकिन आपको टीवी पे लोग बहुत पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? मुझे आज भी ना वो अताउल हक कासमी साहब का एक जुमला बहुत याद आता है कि जब एक ज़माने में मेरी शादी का वो सीन बना तो मुझे कहने लगे, यार प्लीज़ स्क्रीन से गायब मत होइएगा, कि स्क्रीन पे आपको देखना हमें अच्छा लगता है. तो एक अदीब की तरफ से ऐसे वर्ड्स आना मेरे लिए बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट था. और एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली औरत नहीं हूँ. बुशरा, आप यकीन जानिए, जब फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने आई, मैंने तो कहा जी, मेरे यूं स्वेटिंग हो शुरू हो गई, और उसके बाद मैंने कहा जी प्लीज़ कैमरे बंद कर दिए जाएं कि जो है मुझे कुछ हो रहा है. और उसके बाद पता ही नहीं था, कैमरे से घंटों बातें करूंगी, एक वक्त ऐसा आएगा. मैं तो एक घर की सिंपल सी औरत, हाउस वाइफ टाइप,
خدا نے کان سے پکڑ کے کہا چل کام کر جو ہے. اچھا یوزلی آپ جس چیز سے بھاگتے ہو نا وہ آپ مجھے کام کرنے کا بالکل کوئی شوق نہیں تھا بشرا جی, لیکن اب جو ہے کام, خیر سچی بات ہے کہ بریڈ اینڈ بٹر تھا, مجبوری تھی فار مائی سروائیول, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے کام کو, اور یہ میں اپنا میسج پبلک کو دیتی ہوں. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رزق کمانے کی صلاحیت کو ڈال کے بھیجا ہے, اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کیسے ایکسپلور کرتے ہیں. دیکھیں شاعر میں کہتی ہوں پیدا ہوتے ہیں, بنتے نہیں ہیں, کوشش سے نہیں بنا جا سکتا کریٹو آدمی. تو میں چھوٹی سی تھی نا, تو میں لائنیں پڑھنی, کچھ کرنا, تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ میرا سروائیول بن جائے گا. اور جب میں اپنا ہاتھ پڑھتی تھی تو اس میں انٹرنیشنل فیم کی لائن تھی. میں نے کہا اچھا مجھے آپ کی طرح چیریٹی کے کاموں کا شوق ہے, تو میں سمجھی شاید میں کسی ایسے کام میں چلی جاؤں گی, وہاں سے اللہ مجھے فیم دے دیں گے. اب یہ تو میری 7 نسلوں میں کوئی نجومی نہیں گزرا, میری 7 نسلوں میں کوئی اسٹرالوجر نہیں گزرا ہوگا. اور یہ کام تو میں فن کے لیے کرتی تھی کہ میں نے پڑھنا, اور وہ نانی دادی کے 11 بچے تھے, انگوٹھی گھمانی, آپ کے اتنے بچے ہوں گے, اور یہ کام آپ کی یہ پہچان بنے گا. دس از بیونڈ مائی امیجنیشن. لیکن اس رب کا شکریہ کہ میں نے کام کو ایمانداری سے کیا. جس طرح آپ نے کہا نا کہ گلیمرس دکھنا, تو ہیڈ ٹو ٹو محنت کرتی تھی. اللہ نے اتنی اچھی شکل تو دی نہیں تھی, واجبی سی تھی, آپ کی طرح پیاری تو تھی نہیں, تو محنت کر کے اسکرین پہ آنا پڑتا تھا. میچنگ کپڑے ہوئے, میچنگ جیولری ہوئے, تو یہ میں بہت محنت کرتی تھی اچھا لگنے کے لیے. Actually your hard work is actually paying you off. And that's why here you are, mashallah. تو آج جب آپ جیسی ینگ جنریشن کے بچے نے یہ انٹروڈکشن دیا ہے, تو میں کہوں گی کہ میرے محنت, میرے پیسے, میری محنت وصول ہو گئی. نہیں, you are right actually. We know ہم آپ کو جانتے ہیں, مطلب میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہوئی ہے to my friends of friends, جن کی آپ سارے آپ کی فرینڈ سرکل میں سارے, تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میں ملوں گی. آپ یقین کریں I could never get a chance to see you. تو I always wanted کہ نہیں, ایسے نہیں, ملوں گی تو پھر مزہ آئے گا. ماشاء اللہ here you are today. جی مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, آپ شہر سے تعلق رکھتی تھی, جی وہاں سے آپ نے اپنی پڑھائی کی پوری, پھر آپ وہیں پہ پلی بھری, تو ایک دم سے یہ ستاروں کے چال چلن دیکھنا, ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اچھا, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے زندگی کے فیلیئرز نے یہاں تک پہنچایا. جو میری زندگی کی ناکامیاں تھیں وہ مجھے یہاں تک لے کے آئیں. میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی. میرے والد پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک سینسٹیو جاب کے اوپر ہوتے تھے, اور جو ہے اس کے بعد جب والد کی ڈیتھ ہوئی تو ابا کو لاہور سے عشق تھا. ابا نے کہا کہ نہیں جی میں تو لاہور شفٹ ہوں گا. ہم ظاہر ہے ہم بچے وہاں کیسے رہتے, ابا کے بغیر ہمیں بہت بانڈنگ تھی, ہم بھی ابو کے پیچھے پیچھے لاہور آ گئے. آلدو کہ میں آج تک لاہور کا بس ٹریفک نہیں ایکسیپٹ کر پائی. مجھ سے لاہور کے ٹریفک میں گاڑی آج بھی نہیں چلائی جاتی ہے. میرے پین ہونے لگ جاتا ہے, یار کیسے یہ گھر سے کفن سر پہ باندھ کے نکلے ہیں, انہوں نے گھر واپس نہیں جانا, کو ٹانگ بازو ٹوٹ جائے گی یار. تو بس ایک المیہ ہے, باقی آئی لو لاہور. اور لاہور میں اللہ نے رزق لکھا تھا, کہتے ہیں نا رزق کھینچ کے لے جاتا ہے. تو بس زندگی کی محرومیاں یا کہہ دو ناکامیوں نے, کہ یہ کام تو بچپن سے کر رہی تھی, اور جو ہے لوگوں کے لیے میں نے اسلام آباد سے شروع کیا 1998 کے اینڈ سے. جب مجھے زندگی میں فیل ہوئی, میں اب تھوڑی میرڈ لائف میری فیل ہوئی, تو میں نے کہا یار ابا پہ بوجھ نہیں بننا. تو میں نے کپڑوں کی ایگزیبیشن لانچ کرنے کا سوچا, کیونکہ یہ میرے اندر بچپن سے تھا, مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق بچپن سے تھا. ہم 5 بہنیں تھیں, تو وی بلونگ ٹو اے مڈل کلاس نا. تو میں نے ابو کو کہنا کہ آپ کا جتنا بجٹ ہے نا ہم 5 بہنوں کے لیے وہ مجھے دے دیں, ہم 3 جوڑے بنائیں گے, پر بنائیں گے اچھے, ہم مل کے شیئر کر کے پہن لیں گے. تو یہ میرا ایک بچپن نے اپنے کپڑوں کا میں نے سوچا یہ کام میں کر سکتی ہوں. اچھا بشرا, کپڑے لانچ کے نیچے چھوٹا سا اشتہار اسٹرالوجی کا ڈال دیا. So cute. وہ کپڑے وہیں رہ گئے ریک پہ, اور اسٹرالوجی جو ہے نا وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو پیپل لو نوئنگ اباؤٹ اینی تھنگ. تو وہ یہ علم میں نے
پراپر اس کو میں نے سیکھا ہے. میں نے اس کو باقاعدہ 3 سال اپنے ان لوگوں کی میں زندگیوں پہ کام کرتی تھی جن کی زندگیاں میرے سامنے گزری ہوئی تھیں, میرے بہن بھائی, میرے جو لوگ تھے, میرے ریلیٹیوز, اس پہ میں سارا ہی کام کرتی تھی. اور پھر میں نے, جیسے آپ نے کافی ریڈنگ کی بات کی, تو اسلام آباد میں ایک ایرانی خاتون ان دنوں میں مجھے ملی, وہ کافی ریڈنگ کرتی تھیں. تو میں نے ان سے کہا, وہ مجھے کہتی ہے آپ مجھے اپنی اسٹرالوجی سکھا دو تو میں آپ کو کافی ریڈنگ سکھا دوں گی. میں نے ایک ٹرانسلیٹر ہائر کیا کیونکہ نہ انہیں انگلش آتی تھی, نہ آبویسلی اردو آتی تھی, پرشین مجھے نہیں آتی تھی. تو وہ کافی ریڈنگ کے ساتھ سملر ایک مجھے لگا, کیونکہ کافی میں کہیں لے کے جاؤں, کسی کو پلاؤں, لوگوں کو لگے کہ پتہ نہیں کافی میں ڈال کے کچھ نہ پلا دیں. تو اس کا الٹرنیٹو میں نے حل ڈھونڈا. یہ جو عام کارڈس ہوتے ہیں جس سے آپ لوگ کھیلتے ہیں, جس کو پلینگ کارڈس کہتے ہیں, جیسے اونو ہوتی ہے, نہیں اونو نہیں, تاش جسے کہتے ہیں اردو میں, پلینگ کارڈ جنہیں کہا جاتا ہے. تو میں نے اس کا آلٹرنیٹو وہ بھی تھا, ٹی لیوز بھی تھے, کافی ریڈنگ بھی تھی, اور وہ ایک ہی طرح کے, وہ تینوں ان کی ایک ہی برانچ کی تینوں چیزیں ہوتی. تو پھر اب میں ٹیرو کارڈ نہیں ریڈ کرتی, وہ کارڈز ریڈ کرتی ہوں. اسٹرالوجی, ہر علم کی میرے پاس لاجک اور دلیل موجود ہے. پامسٹری, ایک ہاتھ کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو ہر انڈیویجول جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنی ڈیسٹنی لے کے آیا ہے. تو 4 علم جو ہیں ان کا کومبو میں کرتی ہوں, ایسٹرالوجی, نیمرولوجی, پامسٹری اینڈ کارڈز. تو یہ 4 محدود سے نالجز ہیں. آلدو کہ اللہ پاک نے بشرا پچھلے کوئی 3-4 سال سے, تو پہلے ایک آدھ پریڈکشن یا 3 پوری ہوتی تھی, تو 3 سال سے پورا پیراگراف اللہ نے پورا کیا جو میں پولیٹیکل پریڈکشنز دیتی تھی. اس کے باوجود میں ہوا یہ کہ جب اب میرا لوگ انٹروڈکشن کراتے تھے نا, تو کہتے تھے کہ جو یہ کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک لائن تھی. پھر میں 6 مہینے کے لیے میں گراؤنڈ ہو گئی بشرا کہ میں نے کوئی انٹرویو نہیں دینا. یہ خطرناک لوگ ہمارے پہلی ضعیف الاعتقادی کے ہم مارے ہوئے لوگ ہیں, دکھوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. لوگوں کو لگے گا کہ میں تو پیر صاحب کے سٹیٹس پہ نہیں جانا چاہتی نا, میں علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں, اور 2009 سے میں علم کی بات کر رہی ہوں. بالکل. جبکہ نادیہ خان کا جو مارننگ شو تھا جیو سے, جب میں وہاں انہوں نے لانچ کیا, میرا انٹرویو کیا, تو میری ایک اسٹیٹمنٹ ہیڈ لائن بنائی اخبار نے اپنی کہ سامیہ خان نے کہا ہے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی, میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. کیونکہ بدلنے کی جہاں بات آئے گی بشرا, وہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جائیں گے. لائن, ہاں جی, عملیات, تعویذ, دھاگے, محبوب قدموں میں. اگر لو سٹارز خراب ہے, محبوب قدموں میں نہیں آ سکتا. پھر میری طرح ناکام عاشق کا ٹیگ ہی لے کے پھریں گے. تو میں لوگوں کو نکر پہ محبوب قدموں جی, تو وہ جو ہے مطلب یہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. میں بلکہ جو میری فیلڈ کے لوگ ہیں, میں بار بار میسج دیتی ہوں کہ ستاروں سے مت کھیلو. ہاں جی, ذاتی پسند ناپسند پہ پریڈکشن مت دیجیے, ورنہ ستارے آپ سے کھیل جائیں گے. جسٹ ٹو ایز اے پروجیکٹ اس کو لے کے بالکل ایجنڈاز اسٹریٹجیز کو کیسے لے کے جانا ہے, یہ نہیں کہ آپ یہ ہو جائے نہیں. اور دیکھیں جس طرح گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتی ہے, گوگل میپ یہ نہیں بتا سکتی بشرا کہ آگے اگر بلاکیج ہے تو وہ کس وجہ سے ہے. جو چیز قسمت میں نہیں ہے نا, دیکھیں ایک چیز ہے تقدیر اٹل جس کو نہیں بدلا جا سکتا. اس میں کیا ہے, رزق کہاں سے آنا ہے, دنیا میں بچے نے کب قدم رکھنا ہے, شادی کس سے ہونی ہے, کس وقت ہونی ہے, یہ کوئی, اور موت کا وقت پیٹ کے اندر سے آپ ماں کے لکھوا کے باہر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان چیزوں کو پلیز, جو میں نے یہاں تک سنا کہ جو ہے 4 لاکھ دیں, زندگی کی لائن کو بڑھا کے ہم لمبا کر دیں گے. یار کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ بات. تو اللہ پاک نے بہت محدود سا علم دیا ہے کہ آپ اس سے صرف فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر یہ برا ٹائم فریم چل رہا ہے تو اس وقت دیکھیں سمجھداری کیا ہے, ہوا کا رخ سمجھ کے چلنا. جیسے خان صاحب 22 والے سال میں خان صاحب کو, ابھی خان صاحب اپنے وزیر اعظم تھے, اور میں کہہ رہی تھی ہوا کا رخ بدل گیا ہے, ستارے خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کریں گے. عثمان بزدار, شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب, یہ 22 میں پریڈکشن تھی جو کہ 21 کے اینڈ پہ دی تھی. ٹھیک ہو گیا بشرا جی. لیکن خان صاحب, میں نے بار بار کہا کہ اس وقت جو ہے ساکھ بچائیں, اقتدار پھر بھی مل جائے گا. یہ نہ ہو مدت بائے ہک اور بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں ان کو آگے عدت نہ کاٹنی پڑے. اور ہومیوپیتھک اپوزیشن پی ڈی ایم یہ جو ہے نا, یہ اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت انسان ایک پاور کے زوم میں ہوتا ہے, یا میری بات کو سیریس ہی نہیں لیا گیا ہوگا کیونکہ میں
اس میں جو ہے, لیکن ہر ٹیلی ویژن پہ یہ میں پیغام دیتی تھی, ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے وقت کہ جب ہوا کا رخ آپ کے فیور میں نہیں ہے, اس وقت سمجھدار ہو جائیں, اس وقت سمجھ کے چلیے بیسیکلی تب انہوں نے اس لیے سیریسلی لیا ان کے پاس ایک اور بھی تو بالکل. یہ میں بھول جاتی ہوں ہمیشہ, کیونکہ ان کے بھول جاتی ہیں کہ شی آلریڈی ہیڈ جی میرے مائنڈ میں آتا جیسے افریقنس نہیں ہوتی وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. مجھے اکثر لگتا ہے اف آئی امیجن تو مجھے لگتا ہے وہ ایسے ہی بیٹھی ہوتی ہوں مجھے بھی. بالکل. دیکھیں وہی چیز جب ہم سنتے تھے کہ یعنی سچ ہے کہ نہیں ہے, زندہ مرغیاں یا عملیات, میرا دل بہت دکھتا تھا اس بات کے لیے. جب ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم نے اپنی قبر پہ سجدہ منع کر دیا, تو پھر اس طرح سجدے کروانا جو ہے نا, مجھے اس دن سے دیکھیں مذہب سے مت کھیلیں, کیونکہ جو ہے یہ چیز بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. آج تک میں نے اتنی ٹرولنگ سفر کی ہے بشرا, اس علم کو سائنس اور حساب کتاب اور اندازوں کا علم کہنے پہ. میرے اپنی برادری, ایسٹرولوجر برادری کی مجھ پہ سننے پہ تانے آتے تھے کہ یہ عورت سفارش چینلز پہ جاتی ہے, اس کو علم کچھ نہیں آتا, اور جو ہے نا یہ تو 2 + 2 4 کا علم ہے. اللہ معافی دے, 2 + 2 4 کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے امکانات کا علم ہے. ہمیں کیوں ہر بات پہ انشاءاللہ کہا گیا کہ جو ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ گھر کے گیٹ پہ پہنچے. میں اپنی بہن بھائیوں سے بہت سخت ہوتی ہوں کہ یہ نہ کہو کہ میں آیا, آپ کو انشاءاللہ میں 5 منٹ میں گھر آیا. کلیئر کرنا بہت ضروری تھا, بیکاز یو آر این ایسٹرولوجر اینڈ اے ویری فیمس ایسٹرولوجر, لیکن دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین ہاؤ ٹو ٹیک اپ دا ایسٹرولوجی اینڈ دین یو آر آلسو obviously being religion, تو آپ ریلیجیس, تو وہ پھر آپ لوگ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ لوگ خود اس پہ دیوانے, اتنے بھی دیوانے نہ ہو جائے کہ آپ لوگ بھول جائیں. مطلب آپ ایک چیز کا ٹیسٹ لیں, ایک چیز کا ٹیسٹ ضرور لیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر ہی بس اپنے آپ کو 100% پھینک دیں. جیسے کہا جاتا ہے نیوز میں کہ کل شاید بارش کا امکان ہو, تو آپ لوگ چھتری احتیاطاً رکھ لیں. یہ نہیں کسی نے کہا کہ بارش کا امکان ہے تو پتہ نہیں آپ لوگ کیا کیا کر لیں. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, ویری بینگ پریکٹیکلی اینڈ بینگ لاجیکل. دس از آل اباؤٹ اٹ. اور دیکھیے میں وہ بھی بولتے ہیں امکان ہے. ہاں جی. اچھا, میں بھی جب اپنی پریڈکشنز دیتی ہوں میں کہتی ہوں اس کے امکانات ہیں, یہ ہو سکتا ہے. یہ نعوذ باللہ میں نے کبھی نہیں بولا, میں نے کبھی یہ غلطی نہیں کی ایسے ہوگا, یہ میں نے کبھی بھی نہیں بولا. ہاں اگر رب نے پورا کر دیا تو چلیں, انہوں نے عزت سرخرو کر دی, لیکن برے پیش گوئیوں کا, جیسے ابھی جب میں ہر چینل پہ ابھی آج کل انٹرویوز ہو رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ جب سے میں نے کرونا کی پریڈکشن دی تھی نا بشرا جی, مجھے لوگ سمجھتے تھے, مجھے خود اپنے اندر کانشیس ہوتی تھی میں کہ لوگ مجھے منحوس سمجھیں گے, کہ ہر سال میں کہتی ہوں یہ سال بھی کنٹینیوٹی ہے, یہ سال بھی ابھی تھوڑا سنبھل کے چلنے والا ہے. اور جو ہے مجھے لگتا تھا لوگ ٹیگ ہی نہ لگا دیں بری خبروں کا میرے پہ جو ہے. نہیں تو لیکن یہ ہے کہ شکر ہے کہ 2024 میں روشنی نظر آ رہی ہے, اور رب نے مجھے پھر یہ جگہ دی, آپ جیسے پلیٹ فارم دیے کہ میں اپنی بات کر سکوں آ کے, کہ شکر ہے خدا تعالیٰ کا کہ میں آج یہ بھی کہنے کے قابل ہوں کہ اب مجھے روشنی نظر آنے کے امکان بہت اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں 2024 سے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ انٹرویوز میں جاتی ہیں آن اسکرین, تو یور ڈریسنگ از ویری گریسفل, ڈیسنٹ اور ایلیگنٹ, اور obviously جب آپ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کریے, سو دا وے یو کیری یور سیلف از جسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ. تو کبھی ایسا ہوگا کسی اور اینکر کے ساتھ یوزلی کمپیئر کیا جاتا ہے آپ کو کہ ہاں اینکر کی ڈریسنگ کے ساتھ یہ ہے, یو آر اسٹائل آئیکن فلاں فلاں, یہ چیزیں میں نے سنی ہیں اور obviously ہوتی رہتی ہیں. تو کبھی ایسا ہوگا کسی اینکر نے جیلسی میں آپ کو بلانا ہی چھوڑ دیا ہو کہ نہیں یار ان کو نہیں بلانا, میرے ساتھ کمپیریزن ہوگا, یہ ہوتی ہے چیزیں انڈسٹری میں. آئی ہیو سفرڈ اے لاٹ. اس انڈسٹری میں جو ہے ایک آپ کو پتہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عورت مردوں کے ساتھ کام, میں پھر یہ کہوں گی کہ پتہ نہیں, میں تو اپنے آپ کو مسٹر سامیہ خان ہی کہا ہے, میں نے کبھی مس سامیہ نہیں کہا. جب سے رب تعالیٰ نے کمانے کی ریس میں ڈالا تھا مسٹر سامیہ خان, لیکن اب مجبوری ہے کہ شکل صورت ساری وہ جو ہے ایسی, تو پھر ہمیں گیٹ اپ میں جانا پڑتا ہے. لیکن قسم سے جب اللہ نے مرد بنا دیا زندگی میں روزگار کے دھکوں میں, لیکن یہ بہت سہنا پڑا ہے, انسیکیورٹی بہت سہنی پڑی ہے, بہت سارے پروگرام. لیکن کہتے ہیں نا کہ رزق اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اگر ایک دروازہ بند ہوا تو میں نے اتنے اللہ کے میریکلز دیکھے کہ دوسرا دروازہ اس سے ڈبل سیلری پہ اللہ پاک کھول دیتے تھے. تو یہ میں نے اللہ کے معجزے بھی اپنے ساتھ دیکھے, کیونکہ میں پھر رب کے ذمے یہ لگا کے نکلی تھی کہ میں کام کرنا نہیں چاہتی. اللہ پاک آپ سنیے گا غور سے, اب اگر آپ مجھے کام دیں گے, میں نے کام نہیں مانگنا, آپ مجھے کام دیں گے تو گھر میں
خود بلا کے دیں گے, میں کسی سے کام نہیں مانگنے جاؤں گی, اور میں نے ان کے صدقے جاؤں کہ میں نے مجھ سے دیکھے اپنے ساتھ جو ہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اللہ کا کرم ہے, اور اللہ ہمیشہ اس طرح اپنا کرم آباد رکھے, نہیں سوری آباد نہیں, قائم رکھے ہم سب پر, ہم سب پاکستانیوں پہ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی واقعہ بتائیں نا, کوئی ایسا جو کوئی بات نہیں, آپ بتا سکتی ہیں. اٹس اوکے. نہیں میرے بہت ود اینی اینکر ہو کنفرنٹیڈ اور اینی تھنگ جسٹ پاپڈ اپ. بھی نام لیے بغیر بات کروں گی. ہاں ضرور. کہ جو ہے میں ایک جگہ میں بہت ریگولر شو بھی کیا, تو مجھے نا فیل ہو گیا, میں نے اپنی جو کوآرڈینیٹر لڑکی تھی میں نے اس سے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں میں کل سے نا اچھی ڈریسنگ نہیں کروں گی. کہتی کیوں؟ میں کہ میں جس دن اچھا ڈریس اپ ہو کے آتی ہوں نا مجھے بہت سہنا پڑتا ہے, مجھے وہ جو ایسے جملے سہنے پڑتے ہیں. تو میں کہتی اس نے مجھے کہا پاگل ہو گئی ہیں آپ, اچھے اسی طرح پہنے جس طرح آپ پہنتی ہیں, آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا. تو پھر اس کے جملے سے مجھے ہمت آئی, ورنہ میں ہمت ہار رہی تھی کہ یار کل سے نا میں نہیں کروں گی, کیونکہ میں بہت محنت کرتی تھی اچھا لگنے کے لیے. بھی بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا انہیں نہیں محنت کرنی پڑتی ہوگی, لائک یو مجھے کرنی پڑتی ہے. بس کر دیں اب مجھے ایسے کہنا. دس از جسٹ, میں کہوں گی کہ ماشاء اللہ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہے تو آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے, لیکن نہیں, تھینک یو, آئی فیل آنرڈ کہ آپ نے میری تعریف کی. بٹ یو یور سیلف از جسٹ سو بیوٹیفل ماشاء اللہ, کہ آئی فیل سو موٹیویٹیڈ دیٹ یو آر ہیئر آن دا شو. بہت کم ہے کہ وی ہیو فیمل گیسٹ اینڈ یو آر آف کورس ون آف دیم. سو میں فیمل وہی تو کہہ رہی ہوں, مسٹر سامیہ خان. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نے پیش گوئیاں اپنی فیملی میں اسٹارٹ کی اور فیملی کی کچھ ریلیٹیوس کی, تو آپ کو کیسا لگا جب وہ کچھ واقعی ایسا ہونا شروع ہو گیا, یا ایسا کچھ پریڈکٹ جو آپ نے کیا وہ؟ کچھ بڑی تکلیف دہ باتیں بھی ہیں, جیسے میں چھوٹی بہن ہے, میں بڑی بہن تھی تو میں نے سب اپنے بہن بھائیوں کو ماں بن کے پالا ہوا ہے. میری ماں کو نہیں, ابھی وہ جب مدرس ڈے ہوتا ہے نا تو مجھے سب بہن بھائیوں کی طرف سے مدرس ڈے کی وش آتی ہے. مجھے اللہ نے خود تو بچے نہیں دیے, لیکن جو ہے وہ میں نے ان کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی بچوں کی طرح پالا ہوا ہے. تو میری جو سب سے چھوٹی بہن جو مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح لگتی تھی, آپ یقین کرو میں اس کو کہتی تھی جاؤ پیپر دین, وہ کئی دفعہ کہتی تھی میری تیاری نہیں ہے میں فیل ہو جاؤں گی. میں کہتی تھی تم جاؤ پیپر خالی چھوڑانا, تم پہ اللہ کی مہربانی ہو جانی ہے. کیونکہ اس کا جوپیٹر اس کے ہائر اسٹڈیز کے گھر کے اندر تھا, اور وہ ماشاءاللہ جب وہ جاتی تھی دماغ چل پڑتا تھا, اور وہ اچھی گریڈز کے ساتھ اس نے اپنا ایم فل بھی کیا. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس لڑکی نے پی ایچ ڈی کی, اور میں اس کو بک اپ کرتی تھی کیونکہ مجھے نظر آتا تھا اس کا میاں زیادہ نہیں جیے گا. اور جو ہے میں کہتی تھی کہ تم نے آندھی آئے طوفان آئے تم نے وہ نہیں چھوڑنی, اپنی جاب نہیں چھوڑنی. وہ بیچاری چھوٹی بچی لے کے رکشوں پہ بھی جا رہی ہوتی تھی. پھر اس نے پی ایچ ڈی کیا اور آج ماشاءاللہ اچھی پوسٹ پہ ہے, لیکن ہسبینڈ جا چکا ہے. اور وہی بات ہے کہ جاب اس کے لیے جتنی ضروری تھی وہ اس کو بھی اب سمجھ میں آتا ہے. تو کچھ جب آپ اپنے رشتوں پہ تکلیف دیکھتے ہو نا بشرا, وہ پینفل بھی ہو جاتا ہے. اٹ از پینفل. مطلب میں جیسے ڈاکٹر اپنے بچوں کو انجیکشن نہیں لگا سکتا, جب میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں نا ہمارے بارے میں پریڈکشن کرو تو میں بہت اپسیٹ ہو جاتی ہوں, کیونکہ میرے سے وہ نہیں دیکھے جاتے, مجھ سے اپنوں کے دکھ نہیں دیکھے جاتے. یہ نیچرل ہے. دیکھیے بالکل نیچرل بات کی آپ نے. ویسے آپ نے ان کو بتایا تھا کہ جی نہیں یہ نہیں بتاتی تھی, بس میں یہ کہتی تھی کہ جو ہے تم نے جاب نہیں چھوڑنی, تم نے اپنی آندھی آئے طوفان آئے. اس کو اب سمجھ میں آتی ہے کہ پنکی باجی جی میرا نام بھی نک نیم پنکی ہے, اور میرا سارا سرکل مجھے جو ہے وہ پنکی کے نام سے جانتا ہے. تو وہ آج بھی اس کو سمجھ آتا ہے کہ پنکی باجی کیوں کہتی تھی کہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنی. I have my one naughty cousin Pinky and if she's listening she would know. مجھے یہ جاننا ہے, obviously relatives کو پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور کسی بہن کی کبھی آپ نے کی؟ گھر کے پیر کی یوزلی عزت نہیں ہوتی, لیکن میرے سے پوچھے بغیر نہ نام فائنل ہوتے ہیں بچوں کے, نہ میرے سے پوچھے بغیر کوئی فیصلے لیے جاتے ہیں امپورٹنٹ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نام پوچھ کر رکھیں گے, کیونکہ ناموں کا شخصیت پہ بہت اثر ہوتا ہے, کریکٹر پہ ڈیفائن کرتا ہے. جی اور کچھ لوگ بالکل ایسے ہی رکھ دیتے کہ نہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ نام وہ پہلا تحفہ ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو نام بہت سوچ سمجھ کے, بہت زیادہ اس پہ کام کر کے, ہلکا مطلب ہے. میں تو نمرود پہ میں کہتی ہوں جب میں نام کا انیشل سجیسٹ کرتی ہوں پہلے زائچہ بنا کے اس بورن بچے کا, پھر میں کہتی ہوں کہ اب جو ہے اس کا جو آپ نے اسپیلنگ فائنل کرنے وہ مجھے, جیسے میرا نام جب میں کام نہیں کرتی تھی تو SAMIA سامیہ کے نام سے, مجھے تو نہیں پتا ماں باپ نے جو فائنل کر دیے. جب میں اس علم میں آئی تو میں نے اس کے آگے H لگایا تاکہ اس کا نیمرولوجی کے لحاظ سے اس کا نمبر 6 بنے.
اور اس 6 نمبر کے بینیفٹس پہ مجھے سمجھ بھی آئے کہ جتنا مجھے اپنا نام اب سائن، پہلے تو جب گھر کی عورت تھی سائن نہیں کرنا پڑتا تھا، تو جو نام ہوتا ہے اس کے جو اسپیلنگس ہیں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. تو نام ہمیشہ میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ بہت وہ جو آج کل ٹرینڈ ہے اسلامی ہیوی نام، وہ ہر نام نہیں سوٹ کرتا. آپ زینب نام اکثر آپ دیکھیے گا کہ جو ہے ان بچوں کو اسٹمک کی بیماریاں بہت دیکھیں گے آپ، بورن بچوں کو ان کے میدا بہت سینسٹیو ایشو ان کا بن جاتا ہے. اور میں ہمیشہ جیسے کہ کیا وجہ ہے، بس کچھ ناموں کے اثرات ہیں. اور جیسے میں کہتی ہوں کہ بیچ والا جو این ہے وہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اینڈ پہ این لگا دیں تاکہ وہ پاورفل ہو جائے گا. جیسے نورین ہو گیا، نسرین ہو گیا، محسن ہو گیا، اینڈ والا این جو ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے. جو بچے بیمار رہ رہے ہوں وہاں پہ پھر میں اکثر ماں باپ کو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ ایسا نام چوز کریں جس کے اینڈ جو ہے نا وہ این پہ ہو رہا ہو. تو یہ تھوڑی تھوڑی ٹپس جو میں نے دیکھی ہیں اپنی اس فیلڈ کے اندر آ کے کہ جو ہے وہ ورک کرتی ہیں. بچوں کی صحت بہتر ہوئی پہلے سے، کسی کے نام بدلنے سے، کسی کے اسپیلنگ چینج کرنے سے. پھر اسٹون تھراپی، اسٹون میں ہمیشہ پہلی بات اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں، خدا کا واسطہ یہ شرک میں نہیں جائیے. قسمت نہیں بدلتا اسٹون، قسمت نہیں بدلتا، یہ صرف برین کو ڈیل کرتا ہے، آپ کے برین کو پازیٹیو کرتا ہے. اب یہاں پہ بشرا جی میرا ہاتھ جو بھی کوئی دیکھے گا، میرے ہاتھ میں پاگل ہونے کی لائن تھی، برین لائن کے آگے سٹار بنتا ہے. اور جو میں نے زندگی کی تکلیفیں دیکھی ہیں میں پاگل ہو سکتی تھی. میں دعا دیتی ہوں کہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں، اگر ان میں شفا نہ ہوتی تو سورۃ رحمان میں جب اللہ پاک اپنی نعمتیں گنواتے ہیں اس میں آیت ہے کہ اور ہم نے تمہارے لیے یاقوت اور مرجان پیدا کیے. یاقوت کی انگلش روبی ہے، اور روبی کو سائنس ثابت کرتی ہے کہ روبی پہننے سے جسم میں بلڈ کی سرکولیشن پراپر ہو جاتی ہے. ایمرلڈ کے اپنے فوائد ہیں، ہر سٹون کی ایک اپنی کہانی ہے. تو وہ جو ہے ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم عقیق پہنا کرتے تھے اور سٹون کا منہ ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے. زمرد کو حضرت امام حسین سے منسوب کیا جاتا ہے، فیروزہ حضرت علی پہنا کرتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نصیب نہیں بدلتا، صرف برین کو پازیٹیو کرتا ہے. آپ کا برین پینک نہیں کرتا اور آپ کسی بھی ایسی صورتحال میں آپ صحیح ڈیسیژن لینے کے کیپیبل ہوتے ہیں. مطلب یہ ورنہ میرے اندر ایک ہی بیماری ہے کہ میں بہت پینک ہو جاتی ہوں، میں بہت پینک کر جاتی ہوں. تو یہ میرے اندر صرف کامنس رکھتا ہے، مجھے کنٹرول کرتا ہے یہ. تو یہ اتنی ہیلپ صرف کرتا ہے. نصیب بدلے گا یہ شرک نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ بس سب کچھ آپ لوگ کے مطابق ہو جائے، نہیں، یو کین ہیو فیو تھنگس. جیسے ہم ڈائٹ چینج کر لیتے ہیں، بالکل، ہمیں گلا خراب ہو تو ہم دوائی لے لیتے ہیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ دوائی لی تو ہم ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ یہ دوائی سب کچھ کر دے گی، اس سے یہ ہوتا ہے بچت ہو جاتی ہے آپ کی. تو سیم از دا وے کہ آپ کا نصیب اور وہ کل کیا ہونا ہے وہ کس نے دیکھا، لیکن اس کو تھوڑے طریقے سے آپ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ شی از جسٹ ٹیلنگ. بہت ضروری تھا یہ بتانا. اور اسٹون تھراپی بھی ایک اپنی ایک اس کی فیلڈ ہے. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھتی ہوں، میں نے سنا تھا کہ ناموں میں جتنے وہ نقطے ہوتے ہیں اردو کے الفابیٹ میں ان کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک ورڈ میں جیسے سین اور شین ہے تو وہ ایک نام میں جتنے نقطے آ جائیں لوگ کہتے ہیں تو اس سے وہ اتنا ہی غصے والا ہوتا ہے یا گرم مزاج ہوتا ہے. اس کا تو مجھے نہیں پتا بشرا، لیکن جو ہے نام جتنا اس کا میننگ ٹھنڈا ہو، جتنا اس کا میننگ جو ہے میننگ سے مطلب آتا ہے، تاثیر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا. صرف اس کا جو میننگ ہے وہ ضرور دیکھ کے رکھیے. مطلب ہاں ہم لوگ کبھی لکیر کے فقیر کی طرح جو ہے وہ ایک نام ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہم وہ بچے کو ماڈرن نام دینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. کبھی ہم ان صحابیہ کے نام رکھ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت مشکلات سہی ہیں، پھر ان کا احترام ان ناموں کا ہم اس طرح نہیں کر پاتے. تو میں اس چیز سے منع کرتی ہوں کہ نام ہلکا پھلکا ہو رکھیں بچے کو، اور یہ پہلا تحفہ ہے جو آپ نے نئے آنے والے کو دنیا میں دینا ہے. بالکل. یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس شادی کی کمپیٹیبلٹی کے لیے کوئی اپنا میچ کرواتا ہے تو وہ میچ ہوتا ہوگا اوبویسلی. بالکل. تو وہ میچ کس بیسس پہ ہوتا ہے؟ آپ ان کے ذائچوں میں ایسا کیا دیکھتی ہیں؟ ویری اوتھینٹک کوشچن. اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں لو سٹارز کا کمپیٹیبلٹی چیک کرتی ہوں. لو سٹارز جو ہے عورت کا ذائچہ جب ہم پڑھتے ہیں
تو اس میں سن اور مارس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عورت کے لو سٹارز کتنے اسٹرانگ ہیں. مرد کا ذائچہ دیکھیں تو مون اور وینس کی پوزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے. ویسے تو جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مٹیوں کو مختلف خمیروں سے اٹھایا ہے, کیونکہ وہ یہ سائنس بھی ثابت کرتی ہے. دیکھیں آدمی کے لو سٹارز چاند ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور چاند 52 آورز کے بعد ایک گھر سے کود کے دوسرے گھر چلا جاتا ہے. تو اس لیے مرد کی زندگی میں یا اس کی فطرت میں ایک ویریشن کو ستاروں نے ڈالا ہے. تو میں کئی بار یہ عورتوں کو سمجھاتی ہوں کہ جب اللہ نے خمیری دو مختلف مٹیوں سے اٹھایا ہے تو چھوڑ دو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. میرے پاس ایک ڈیٹیکٹیو آئے ایک باری نا, تو وہ مجھے کہنے لگے آپ کے پاس تو بہت ساری عورتیں آتی ہوں گی اور جو اپنے میوں کے اوپر جاننا چاہتی ہیں میاں کے بارے میں, تو اگر آپ میرے ساتھ الائنس کر لیں تو اتنے پیسے آپ لے لیجئے گا, اتنے میں رکھ لوں گا, اور کل لاکھوں میں فیس اس ڈیٹیکٹیو کی کہ اگر کسی نے اپنے میاں کے چکروں کو پکڑنا ہے. تو میں نے کہا جی احترام کے ساتھ آپ آئے ہیں, لیکن جو ہے میں خود اس میں کوشش نہیں کرتی کہ اگر رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو میں کون ہوتی ہوں پردے چاک کرنے والے, آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. اور میں نے کہا سوری یہ کریکٹر میرا نہیں کہ میں یہ ایک بیچاری اگر عورت کو اللہ نے نہیں دکھایا ہوا تو اس کی ضرور اپنے نظروں سے وہ پردہ ہٹانا ہے. کسی کی مینٹل پیس کے ساتھ کھیلنا, ہاں مینٹل پیس کے ساتھ کھیلنا. سوچیں ذرا کہ ایسے ایسے کام بھی ہیں کہ جی ہمیں دیکھ کے تو ہم مرد کے بارے میں ساری اس کی وہ کریں گے. جو ڈیٹیکٹیو تھے وہ آئی ڈونٹ نو کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے جب ان کو پتا ہو کہ اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں, یہاں سے کلائنٹ مل سکتا ہے, دماغ آپ لڑاؤ پھر آپ آگے سے آگے نکل جاتے ہیں. ایسی سچویشن ہو تو میں تو اس عورت کی پراپر کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ یار پلیز اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے اگر وہ رات کو گھر واپس آ رہا ہے تو یہ بڑے سکون کی بات ہے, چھوڑ دو اس کو. بس ٹھیک ہے. ہاں ہر انڈیویجول کو اللہ کو خود حساب دینا ہے, اپنی بدعمالی کا بھی اپنے نیک اعمال کا بھی. تو خیر آپ اپنے بچوں کے آنسریبل ہیں, آپ اپنے میاں کے کریکٹر کے آنسریبل نہیں ہیں اللہ کے آگے. ان کو صدقہ جاریہ بنائیں, جو آپ نے اولاد پیدا کی ہے اس پہ محنت کریں. بچے چھوڑ کے خامد کی آپ جستجو میں لگ جاؤ کہ وہ, مجھے اس چیز پہ میں تو بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں. حالانکہ آلدو کہ میں خود ایک میں کہتی ہوتی ہوں کہ میں نے بڑی ریجیکشن بھگتی ہے اس رشتے میں, کہ میں نے ایک بہت ہی وہ کہہ دو سچے دل سے محبت کی, اتنا ہی وہ ناکام عاشق والا ٹیگ گلے میں ڈالنا پڑا. اس کے باوجود میں نہیں چاہتی کوئی اس تکلیف سے گزرے, کہ جو ہے آپ اس تکلیف سے گزریں, کیونکہ میں ریلیٹ کر سکتی ہوں اس پین کو. تو میرا تو دل چاہتا ہوتا ہے کہ اگر اللہ میں نے کسی کو آپ ان پہ رکھا ہوا ہے تو اللہ پاک پردے محفوظ رکھے. کیوں کسی کا دل ٹوٹے یار, دلوں میں رب رہتا ہے, اس کو نہ توڑنا چاہیے نہ اس کو ٹوٹنا چاہیے. رائٹ. مجھے یہ بتائیے کہ ستاروں کی جب آپ سے میں بات کرتی ہوں تو obviously ایک جرنلسٹ ایک ایسٹرولوجی کو نہیں سمجھتا, ایک ایسٹرولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ جرنلزم کو نہیں سمجھتا, لیکن آپ سیاسی جو ہے پیش گوئیاں کرتی ہیں, تجزیے دیتی ہیں, ان پہ تجزیے نہیں پریڈکشنز دیتی ہیں. تو کرنٹ افیئرس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کس سے اپڈیٹ کر لیتی ہیں؟ آپ کو شوق ہے کرنٹ افیئرس کے ساتھ اپڈیٹ رہنا؟ بالکل بھی نہیں بشرا جی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ پاک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیسے کان سے پکڑ کے اس کام میں ڈالا گیا. میں نہیں شوق سے آئی, میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہی ہوں, میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے میرے بارے میں. اب تو میڈیا بھی گواہی دیتا ہے, میں سچ بولتی ہوں, میں پنکچوئل عورت ہوں. کبھی آپ کوئی گاڑی کا ڈرائیور کہہ نہیں سکتا کہ میں نے کھڑا کر کے ویٹ کرایا ہو. تو جو ہے میں نے جو ہے اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو پتہ نہیں تجزیوں میں میں نے جب یہ کام شروع کیا تو میں کہتی ہوں کہ مجھے صحیح وہ ڈیٹ آف برتھ دیجیے, ٹھیک ہے. جن پولیٹیشنز کی میرے پاس فائل پوری موجود ہے جس میں سب کے ذائچے میں نے بنائے ہوئے ہیں, میں ان کے ذائچوں پہ سے پریڈکشن دیتی ہوں. پاکستان کا اگر میں ذائچہ بنا کے بات کرتی ہوں تو میں پاکستان کے ذائچے کو دیکھ کے پریڈکشن دیتی ہوں. میرا آپ کے زمینی, ورنہ دیکھیں جب خان صاحب کا میں پریڈکٹ کر رہی تھی 2022 میں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا خان صاحب کو کوئی پرابلم آئے گا. اکیلی میں تھی جو اسکرین پہ یہ بات کرتی تھی آ کے 2022 کی جو پریڈکشنز تھی. اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا یہ ہومیوپیتھک پی ڈی ایم اسٹرانگ ہو جائے گی یا ٹیک اوور کر لے گی. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ مارچ کے اینڈ پہ ٹیک اوور ہو چکا ہوگا, کوئی سین پلٹ چکا ہوگا. وہ میں سب کچھ دیکھتی تھی اس پہ سے جو ہے اپنی پریڈکشن کے اوپر سے جو ہے.
نواز شریف صاحب کی بھی میرے پاس ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ ہے جو کہ پرویز الہی صاحب نے مجھے دی تھی، کیونکہ ان کو وہ دونوں اس وقت حریف کا مقابلہ ہوتا تھا، تو میرے پاس ان کی وجہ سے آئی. انہوں نے جیلس اینڈ انسیکیورٹی میں تو دی تھی. میرے پاس جتنی پریڈکشن جن لوگوں کی پوری ہوئی ہیں اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے پاس ایکچوئل انفارمیشن موجود تھی. تجزیے کے اوپر میں پریڈکشن نہیں دے سکتی. جیسے کہ آپ نے 1999 میں بات کی تھی مسٹر نواز شریف کی بہت انیشلی. مجھے آپ کو پتہ ہے مجھے تو سیاست کی الف بے بھی نہیں پتا تھی بشرا جی. ایگزیکٹلی. تو کیا رسپانس تھا اس وقت شریف خاندان فیملی کا بھی؟ اس وقت یہ تھا کہ 11 اگست کو اتنا بڑا میجر سورج گرہن لگنا تھا 11 اگست 1999، جس کی وجہ سے کراچی میں پورے میں اندھیرا ہو گیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ اس کو ڈیزالو کر دے گا اور اس کے اثرات 1.5 سال تک پاکستان پہ برے رہیں گے. اب وہ پہلی پریڈکشن تھی، اخبار میں بھی چھپی، اس وقت میں الیکٹرانک میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، ان کے ایک منسٹر بھی میرے پاس آتے تھے، ظفر اللہ جمالی صاحب کے بھتیجے یا تھے فائق جمالی، ان کو بھی میں نے یہ وارن کیا. انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں، کہ میں نے کہا جی ستارے بتاتے ہیں. پھر میں نے وہ ہوتے ہوئے دیکھا بشرا، میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھی، رینجرز ہی رینجرز میرے جہاز کے اوپر، مشرف صاحب کا جہاز چکر کاٹ رہا ہے اور اس کو اترنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد سپیچ آ جاتی ہے جس طرح وہ اس کے بعد میں نے کچھ سیاست میں انٹرسٹ لینا شروع کیا جب میری پہلی سیاسی پریڈکشن پوری ہوئی. پھر نواز شریف صاحب پہ بہت ساری پریڈکشنز پوری ہوتی رہیں. جب یہ جلا وطن تھے مشرف صاحب کے دور میں نے کہا یہ آئیں گے، 3rd ٹائم وزیر اعظم بنیں گے. جب وہ بنے بشرا، اس وقت یہ تھا کہ بڑا سخت ان کا دور چل رہا تھا نواز شریف صاحب کا، سڑستی ہم کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی سڑستی کیا ہوتی ہے. سڑستی کے دور میں تھے، تو میں ہر ٹی وی پہ کہتی تھی کہ سڑستی کا دور ہے، اور اگر انہوں نے نہیں سنبھل کے چلے، اپنے ڈیسیجنز کو وائزلی نہیں لیا، تو جو ہے نا ان کے اوپر کرائسس آ سکتا ہے. اور پھر جب پاناما آیا تو اس سے بھی میری پریڈکشن آن ایئر موجود ہے. میں نے کہا تھا نواز شریف مائنس ہو جائیں گے لیکن نون لیگ کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اور ویسا ہوا. تو میں نے تو ہر دور میں پریڈکشنز دی ہیں، اور پتہ نہیں خان صاحب کی باری میں نے بڑی عزت افزائی بھگتی ہے، لیکن جو ہے پریڈکشنز تو میں ہر دور میں سخت بھی دی ہیں. آپ نے ان کی یہ بھی بتایا تھا نا کہ وہ خود نظام کو لپیٹ میں، جی وہ اس کا کیا تھا جو خان صاحب، دیکھیں اس میں نے کہا تھا جب 2018 میں جب الیکشن ہوا، 2020 میں نہیں جب خان صاحب کا الیکشن ہوا، جی بالکل، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کاش کے جولائی میں نہ ہو، کیونکہ 2 گرہنوں کے درمیان الیکشن ہونے جا رہا تھا. میں نے کہا تھا یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی اور خان صاحب کا دور اقتدار کانٹوں کا سفر ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ان کے دور حکومت میں کتنے مسائل آئے، کرونا بھی آیا، اور پھر میں نے اس میں ہر سال وہ میں کہتی تھی کوئی بھی کلوز ہٹ، یہ جب کتاب لکھیں گے یہ 3 باری بچے ہوں گے ہٹنے سے. جو ہے مجھے لگتا تھا یا تو یہ سیاسی نظام خود ہی لپیٹ دیں گے، لپیٹا تو خود ہی، ٹھیک ہے نا. اور بدلنے کی بات ابھی میں وہ بعد میں آپ سے وہ بتاتی ہوں کہ وہ پیش کوئی میری ابھی راستے میں ہے. تو میں نے کہا تھا یا یہ جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا. خیر کال آف تو انہوں نے اسمبلیز خود کی، یہ تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ کرتے تو میرا خیال ہے یہ صورتحال نہ ہوتی. تو جو ہے یہ پیش گوئیاں آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں، کبھی پاکستان کے ذائچے کو پڑھ کے، کبھی جو ہے جو انڈیویجول ہے اس کے ذائچے کو پڑھ کے، یہ نہیں کیا میں نے کہ میں نے زمینی حقائق دیکھ کے اگر میں پریڈکشن دینے لگتی تو میں بھی کہتی خان صاحب 10 سال کے لیے اور کوئی نہیں ہلا سکتا انہیں، پھر میں بھی یہ بیان دے رہی ہوتی. تو آئی تھنک میں نے بینگ وومن میں نے بڑی ٹرولنگ سفر کی ہے. میں ہر باری سوچی تھی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہی ہوں، میں سیاسی پریڈکشنز نہیں دوں گی، کیونکہ جو ان کی فالوئنگ تھی، ان کے لیے ایکسیپٹنس لانا خود پولیٹیکل پرسنالٹی کے لیے کہ کوئی. اور بشرا جی حالانکہ آپ سوچئے کہ ایک زمانہ تھا کہ مجھے یہ سننے کو ٹی وی پہ ملتا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ خان کی جو ہے نا فالوور ہیں، یہ ان کی فیور میں زیادہ بولتی، کیونکہ اس وقت مجھے پی ٹی آئی کا بوم نظر آتا تھا. میں نے بہت سارے پولیٹیشین کو پی ٹی آئی میں بھیجا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو اس پارٹی کو جوائن کریں. بہت سارے لوگ چھوڑنے کے لیے میرے پاس مشورے کے لیے آئے، بڑے فیمس نام، اور میں نے ان سے کہا کہ اس وقت چھوڑ رہے ہیں جب حکومت آپ کے کرنے کا وقت آ گیا، اب آپ پی ٹی آئی کو چھوڑنے لگے ہیں. مطلب انہوں نے پھر اب واپس شفٹ کر لیا. نہیں رہے پی ٹی آئی، انہوں نے انجوائے کیا جتنے سال بھی انہوں نے حکومت کی، انجوائے کیا. اب آج کل ویل نون فگرز ہیں، ویری ویل نون.
تو جو ہے اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کی کوئی اگینسٹ ہوں یا پی ٹی آئی کے اس میں کرتی ہوں. صرف جب ان کی ظاہر ہے آپ جینوئن بات کرتی ہیں نا, ان کی فالوئنگ کو یہ میں تو کہتی ہوں میری زندگی کا پہلا ووٹ ہی ان کو ڈالا تھا اور آخری بھی خان صاحب کو ڈالا. اپنی معذور ماں کو میں ویل چیئر پہ لے کے گئی, یہاں پہ یوں انہوں نے تصویر رکھی ہوئی, تو اس کے بعد میرا پہلا بھی تھا اور وہ آخری ووٹ بھی تھا. چلیے پھر یہ بتائیں نا, آپ نے کون سے ویل نون فگرس کی بات کی ہے جو چھوڑتے چھوڑتے واپس آپ کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں آ گئی؟ اب آپ مجھے نوٹی بشرا لگ رہی ہیں. اور انہوں نے حکومت میں اس وقت کیا کہتے ہیں اس سے بڑا مزہ لیا بھائی پی ٹی آئی میں ہمارے سامنے, اور اس کے بعد پھر کوئی فون نہیں اٹھاتا ہمارا جو ہے نا, یہ بڑی زیادتی ہوئی. ایسا ان کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ اس طرح کرائسس آ جائیں گے. تو جو ہے وہ نام پتا ایکچولی یہ یہاں پہ میرا جواب یہ ہوگا کہ بشرا جی یہ اوتھ ہے اپنے کام کے ساتھ, یہ اوتھ ہے. کیونکہ میں ایک صاحب کو دیکھتی تھی وہ بیٹھ کے نا, تو وہ ٹیلی فون ڈائری کو اپنے نام فلاں, مجھے برا لگتا تھا کیوں لوگوں کے نام لے رہے ہیں یہ. تو میں ان سے بھی لرن کیا کہ نام پہلی پریویسی ہے, پریویسی فیلڈ کی آپ اس طرح کہ آپ یقین نام کریں نہ کہ ہی جب لیں. میں میرے گھر میں کلائنٹس, کیونکہ میں نے گھر میں ہی آفس ہے, تو میں ایک کا دوسرے سے سامنا نہیں ہونے دیتی, ویٹنگ ایریا الگ ہے, اور جو تاکہ پتہ بالکل وہ پریویسی اتنی زیادہ, چاہے وہ ایک عام شہری ہے, چاہے وہ یہ لیول ہے اس کا, یقین جانیے جس کپ میں منسٹر کو چائے ملے گی اسی کپ میں میرا بیچارہ عام کلائنٹ بھی چائے پیے گا. یہ ڈسکریمنیشن میرے پاس نہیں ہے. فیمیلز بھی ہوتی تھی پی ٹی آئی کی بہت بہت. مجھے پھر اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ اب جب 2024 میں الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے دن ہی جو الیکشنز وہ ہو جائیں گے؟ اچھا دیکھیں بشرا, یہاں پہ تھوڑے اگر مگر تھے, ٹھیک ہے. جب آپ کا پروگرام ایئر ہونے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ بائی دی 5 جنوری بھی گزرنے والی ہوئے گی انشاءاللہ, کیونکہ 13 دسمبر سے لے کے 2023 کی ڈیٹ یہ میں دے چکی تھی آلریڈی, کیونکہ آپ سے پہلے میں بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں. اور بائی دی 5 جنوری ایک کیوس پاکستان میں رہنا تھا, ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو اس کے بعد جب میں تو پہلے سے ڈیٹ دے چکی ہوئی تھی. 13 دسمبر کے بعد جب سپریم کورٹ کی کلیئر کٹ کاروائی میرے سامنے آتی ہے کہ جی اب ہونے جا رہا ہے, تو میں نے کہا تھا, جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس ٹائم فریم میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی کہ پاکستان میں الیکشن ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا, یا 8 کو ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اب تک تو ابہام سارے دور ہو چکے ہیں. 5 جنوری سے 2023 کو بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے 2023 فوج کا سال ہے. حالانکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا ہو ول بی دی نیو چیف جو ہے کون ہوں گے. میرے پاس جیسے آپ لوگ وزیر اعظم کا سوال کرتے ہیں, مجھے پاس 6 تاریخیں پیدائش آتی ہیں, ٹھیک ہے, جن میں مجھے نام بھی نہیں پتا کسی کے, مجھے اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا, میں نے تو ڈیٹ آف برتھ پہ کام کرنا ہے. تو میں نے کہا جی میں یہ نہیں بتا سکتی ہو ول بی دی نیو چیف, ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ کس کا کیا کرائٹیریا ہے. آپ یقین جانیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, اللہ ان سے نیک کام لے لے پاکستان کے لیے, میں نے ان پہ یہ ٹک لگایا کہ یہ بندہ ریئل پیٹریوٹک ہے. اللہ کرے, میری دعا ہے کہ قدرت انہیں چانس دے. یہ میری دعا تھی اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی ساروں کو. ان میں جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی, تو میں نے کہا کہ ان کے ستارے ان کو آلریڈی OSD کر چکے ہوئے, تو ان کا چانس مجھے نہیں نظر آ رہا نئے چیف بننے میں جو ہے. یہ میرا ایک انالیسس تھا ان 6 تاریخ پیدائش کو پڑھتے ہوئے. تو اسی طرح جب میں نے کہا نا کہ مجھے انڈیویجولس پہ کام کرنا ہے, مجھے تاریخ پیدائش پہ کام کرنا ہے, لیکن یہ میرے کہنے سے نہیں بنائے گئے, وہ تو اپنی قسمت سے بنے ہیں. لیکن وہ جو میرے ذہن میں ہے نا کہ ریئل پیٹریوٹک, تو وہ اللہ کرے کہ جو میں پاکستان کا آگے 2024 2025 ایک بہتر دیکھ رہی ہوں, اور وہ ساری ڈائریکشنز کیا پتہ اللہ پاک نے ان سے کام لینا ہو, ان کے تھرو لینا ہو. تو وہ ہمیں تو پاکستان کی بہتری سے مطلب ہے کہ جو ہے یہ ضرور ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اب سٹیبل زون میں انٹر ہوئے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. آپ نے کہا 8 کا الیکشن, تو یہ جو 5 فیبروری گزار کے 8 آنے والی ہے, تو 5 فیبروری تک ہر
قسم کا کیوس ختم ہو چکا ہوگا. جنوری 5 جنوری نہیں 5 جنوری سے تو فوج کا ستارہ سالڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ادارے کیپیبل ہو جائیں گے الیکشن کو ٹھیک طرح سے کروانے کے لیے. اور 5 فیبروری سے مرکری کی پوزیشن اسٹریٹ ہو چکی ہوگی, کیونکہ پاکستان کو رول مرکری کر رہا ہوتا ہے, اور مرکری سال میں 3 بار الٹا چلتا ہے. جس وقت ہم انٹرویو کر رہے ہیں اس وقت بھی مرکری الٹا چل رہا ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ پاکستان کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش اس کے ریٹروگیشن کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے آ ہی جاتی ہے. دیکھیں بشرا, اگر میں دلیل دے کے آپ کو سمجھاؤں گی نا تو میں علم کی بات کر رہی ہوں, تو میں اس لیے کبھی کبھی بیچ میں لاجک دیتی ہوں, ورنہ میں بہت ساری لینگویج نہیں بولتی, کیونکہ ہمیں ایک عام فہم آدمی کو سمجھانا ہے, ہمیں لے مین کو سمجھانا ہے. ہاں جی بالکل. تو جب کبھی مرکری کی ریٹروگیشن ہوتی ہے, میری ایک ویڈیو الگ سے آتی ہے, بلکہ میری تو ایک پوڈ کاسٹ آپ کی طرح فیمس ہی ہو گئی کہ اس میں نے کہا کہ میں الگ سے ویڈیو ڈال کے لنڈن گئی کہ مرکری ریٹروگیشن میں ہے اور 16 سپٹمبر کو اسٹریٹ ہو جائے گا. تو یہ چوریاں بھی کراتا ہے, یہ الیکٹرانک کی خرابیاں کراتا ہے, پیپر ورک کی مسٹیک کراتا ہے. یہ آج کل بھی آپ کیئرفل رہیے گا. ابھی 5 جنوری تک تو جو ہے ہوتا کیا ہے میرے ساتھ کہ جب میں آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جاتی ہوں, 2 دن تو میں احتیاط سے گئی, تیسری بار میں نے کہا یار لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں تو جو ہے آج تیار ہو کے جاتی ہوں. بڑا میں نے نائس بیگ لیا, نیا والیٹ لیا, اور میرا والیٹ چوری کر لیا جاتا ہے. اور وہ 16 کو مرکری نے سیدھے ہونا تھا, 15 کو میں شکار وکٹم ہو گئی. ایک ہوم لیس اوپر سے پینی لیس ہو گئے وہاں پہ. تو وہ جو ویسے بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح خود بھی ہم وکٹم ہوتے ہیں. میں پھر اللہ میاں کی سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک تیری مخلوق کو تو گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی, مجھے تو بخش دیا کریں. لیکن نہیں, ستارے ہیں وہ ہمارا بھی اسی طرح امتحان لیتے ہیں جس طرح عام پبلک کا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو سچی بات ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے نیا سیٹ اپ کہ کسی بھی پارٹی کو کلیئر جو ہے نا اکثریت نہیں ملے گی. الائنسز سے ہی گورنمنٹ نیا سیٹ اپ بنے گا. صرف اس میں اب یہ تسلی ہے کہ وہ چلے گا, اور ان کی مجبوری ہوگی اس کو چلانا, کیونکہ اب سچ مچ پاکستان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ضرور ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو میں کہوں کہ کمپلیٹ منوپلی ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. ان کو افہام و تفہیم کی جو پولیٹکس ہے نا وہ سیکھنی پڑے گی اس وقت میں, اور یہ ایسا ہوگا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی, جی تو آپ کو لگتا ہے وہ جیل سے نکل آئیں گے الیکشن سے پہلے؟ 20 مارچ 2024 سے جو ستارہ وہاں پہ خان صاحب کو ریلیف کی شکل بنتی ہے, پاور 2024 میں نہیں سمجھ میں آتی. لیکن یہ کہ وہ بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں, اب اللہ کرے خان صاحب تھوڑے فلیکسیبل ہو جائیں. دیکھیں اب باقی لوگوں نے بھی تو ڈیل کی نا, اپنے وقت کو ذرا آسان کر لیا. تو میرا تو مشورہ ہوگا, خیر کبھی کوئی سنا تو نہیں انہوں نے میرا مشورہ, کیا پتا اس بار سن لے. میں تو میری آواز, کیونکہ دیکھیں ان کے پیار کرنے والے چاہتے ہیں انہیں دیکھنا, تو کسی ہو سکتا ہے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ریلیف کی شکل بنے بشرا جی. لیکن مجھے پہلا ریلیف جو آسمان پہ سمجھ میں آتا ہے پڑھنے سے وہ ہے 20 مارچ آنورڈز. آل رائٹ آئی گیٹ اٹ. مجھے یہ پتا ہے نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں رہیں گے یا ہیل موو بیک ٹو لنڈن؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو ستارہ ہے 67 سے تو نکل آیا, ٹھیک ہے. اور میں تو کہتی ہوں کوئی ان پہ اللہ کی مہربانی ہے بشرا کہ وہ اپنی جلا وطنی دیکھیں شاہی کاٹتے ہیں. 67 میں بھی اللہ ان کو پہلے مکہ مدینہ میں کاٹی جلا وطنی, پھر انہیں لندن میں کاٹی. ان پہ قسمت کی مہربانی یا کہہ دیں پولیٹیکل فلیکسیبلٹی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں. تو جو ہے اب ان کا ستارہ 10 جنوری آنورڈز پاورفل ہونے جا رہا ہے. 10 جنوری آنورڈز, اوکے, مزید پاور, کیونکہ اب کہتے ہیں نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو میرا جو علم ہے نا یہ اس اللہ پاک کی سائد کو ثابت کرتا ہے کہ اگر آزمائے گئے تھے اب نوازے جائیں گے. لیکن نوازے جانے کی شکل کیا ہوگی یہاں پہ میں کنفیوز ہوں, یا میرا ہوم ورک اچھا نہیں ہے. مجھے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی سمجھ میں نہیں آتی بات. ان کی میں فیملی دیکھوں تو اس میں مجھے شہباز شریف صاحب کا ستارہ بہت سٹرونگ لگ رہا ہے. اچھا مریم نواز صاحبہ کا ستارہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ 2025 مریم صاحبہ کا ستارہ انہیں کمپنسیشن دے گا. اور اگر ہم اس فیملی میں حمزہ شہباز کی بات کرتے ہیں, ابھی تو ٹھنڈی سیاست نظر آ رہی ہے بشرا ان کی, لیکن اپنے فادر کی لیگیسی کو وہی لے کے چلیں گے. حمزہ شہباز شریف کا دل ٹوٹ جائے گا آپ کی اس بات سے, کیونکہ ان کی بھی میرے پاس اوریجنل ڈیٹ آف برتھ موجود ہے. مجھے یہ بتائیں پھر سب سے زیادہ سیاسی ستارہ کس کا سٹرونگ ہے؟
اچھا وہ اس ملک میں بشرا جی 4 ایک لوگ ہیں جن کا سیاسی ستارہ ایسا ہے کہ آپ کو ہر دور میں وہ کسی نہ کسی شکل میں اہم نظر آ جائیں گے. یہ ہوتا ہے اہم ہونا. جی. جن میں ہم بانی پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے جی ان کا آپ سوچیے لیکن وہ پھر جیل میں ہیں تو وقتی سختی تو سب پہ آئی ہے نا, یعنی کہ he'll come back with vengeance. شہباز شریف صاحب نے بھی کاٹی ہے وقتی سختی جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان میں جو ہے ان کا آپ دیکھیں کتنے یو ٹرنس لیتے رہے, اس کے باوجود لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی دیکھیے. تو میں تو ان کے بارے میں ہمیشہ میری بلکہ ایک پرانا چینل بادامی صاحب کا انٹرویو تھا, اس میں میری پٹی میں نے دیکھی اپنی ریحام صاحبہ کے زمانے میں کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے شادی نہیں. یہ میں نے اس وقت کی میری پٹی میں نے چلتی ہوئی دیکھی. اور میں کہوں گی قائد اعظم نے بھی تو قربانی دی تھی محبت کی, رومانس کی. تو جو ہے اگر ٹرو لیڈر بننا ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں بیچارے پھنسا لیتے ہیں ایسے اسکینڈلس کے اندر جو ہے. تو خیر جو ہے ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے خان صاحب کا. لیکن جب یہ ٹائم شروع ہوا تھا 18 جولائی 2023 سے پچھلے سال, اس وقت میری پریڈکشن آن ایئر آئی تھی کہ اب خان صاحب کی سیاسی زندگی, ازدواجی زندگی خطرات کا شکار ہے. اور یہ 2024 کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہے کہ ابھی ہم ان کو مکمل پاور اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی, جیسے لوگوں کی اتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریولوشن آ جائے گا, کوئی ایسا ریولوشن مجھے تو نظر نہیں آتا ستاروں میں. بڑا کوئی پیسفلی سب کچھ ہونے جا رہا ہے, کوئی ریولوشن تو میں نہیں دیکھ سکتی. مریم نواز کا بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2024 میں ان کے سیاسی ستارے کیسے گردش میں ہوں گے یا نہیں؟ کوئی بڑا امپورٹنٹ یا اہم منصب ان کے حصے آئے گا وہ مجھے نہیں بھی سمجھ میں آتا. ہاں 2025 میں ستارہ کمپنسیٹ کرتا ہے. میں نے کہا نا نوازے جانے کی اللہ پاک کی طرف سے حد کیا ہے وہ غیب کا ڈومین ہے. ستارہ صرف یہ کہتا ہے کہ اب یہ بندہ ہائی لائٹڈ ہو جائے گا یا امپورٹنٹ ہو جائے گا. جیسے نواز شریف صاحب کی طرف میں ایک اندازہ ہی دیتی تھی نا کہ 2023 کا سیکنڈ ہاف ہوگا جب ان کو گھر کی خوشی اللہ دے گا, لیکن میں وہ وقت نہیں بتا سکتی تھی کہ 6 مہینے جو آخری ہیں ان میں وہ کون سا مہینہ ہوگا, یہ میرا علم نہیں کور کر سکتا. اور وہ سنتے تھے ہم کتنی بار بستر باندھا, کتنی بار کھولا آنے کے لیے, نواز شریف صاحب نے فائنلی لینڈ کر گئے. اور جو ہے وہ یہ ایک وہ کن کا لمحہ رب کو پتہ ہے. وہ تو بے شک. ہاں جی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ عمران خان اوبویسلی وہ پوشیدہ جو کہتے ہیں نا ایسٹرولوجی اس میں اپنی دلچسپی رکھتے ہیں, ان کو انٹرسٹ ہے, تو کبھی ہوا کہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو یا آپ کے کلائنٹ بنے ہوں گے؟ اگر کیا بھی ہوتا ہے نا تو میں سچی آپ سے شیئر نہ کرتی, لیکن یہ کہ جو ہے وہ ایکچولی ہوا یہ کہ جب ان کی ڈیورس کی پریڈکشن میری بہت پاپولر ہوئی تھی. وہ اس طرح پاپولر ہوئی تھی کہ جب ان کا نکاح ہو رہا تھا تو آئی واز آن ایوری ٹی وی اور مجھ سے پوچھا کیا جا رہا تھا یہ شادی چلے گی کہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہو گیا نا, اتنا انٹرسٹ ہے ان کی ذات میں چینلز کو بھی جو ہے. تو میں نے کہا تھا یہ شادی 26 اکتوبر سے آگے نہیں چلے گی. اچھا وہ 26 اکتوبر گزرنے میں 2 دن رہ گئے تھے اور ڈیورس اناؤنس ہو گئی. تو وہ میری پریڈکشن کو پچھلی پوری ریسرچ کی گئی اور پھر وہ بریکنگ نیوز کی طرح چلا, ٹس 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 ٹس. ایک خاتون نے 8 ماہ پہلے بتا دیا تھا اور میں سمجھی کہ اب یہ دونوں میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے, مجھے تو لگا. لیکن اس کے بعد جب ملاقات ہوئی پروگرامس میں, مطلب وہ نہ عمران صاحب نے کوئی دشمنی آج تک نبھائی اور نہ ریحام صاحبہ جب ملی وہ بہت سویٹ ملی مجھے. کلائنٹ بھی ہے جی, دوستی کہہ سکتے ہیں, لیکن دوستی میں ظاہر ہے لوگ مشورے تو کر ہی لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم ان کی تیسری شادی کی پریڈکشن بھی میں نے دی تھی. چوتھی کی بھی ابھی آپ نے کہہ دی ہے, وہ تو ناراض ہو جائیں گی. سوری تیسری تھی. ہم ایک پروگرام ہی کرتے تھے اور اس میں وہ انہوں نے آن ایئر میری گئی. میں نے کہا جیسے ہی دسمبر کی یہ ڈیٹ گزرے گی آپ ریحام صاحبہ کی تیسری شادی کی ڈنکا سن لیں گے. اور جیسی 20 دسمبر گزری اس سال کی ان کی شادی کی خبر آ گئی تھی. تو ریحام صاحبہ شکر ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا, مجھے دشمن نہیں سمجھا. تو جو ہے آپ کی تو پریڈکشنز ہے نا, یو بینگ ڈوئنگ یور ورک, تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو نا کہ ایک بندہ شادی کا سپنا لے کے انٹر ہو رہا ہو, اس دن نکاح کی وہ شیروانی چل رہی ہے اور میں اسی دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ یہ 26 اکتوبر سے آگے نہیں چلے گی. تو بتائیں مجھے کون پسند کرے گا, ہے نا. چلے کوئی بات نہیں, آپ کا تو کام ہے. مجھے یہ بتائیں اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو میرٹل لائف ہے وہ مطلب آئی وڈ ناٹ لائک ٹو آسک دس, obviously اللہ جانتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرٹل لائف ان کی اچھا اب یہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو میرج ہاؤس ہے نا وہ بیچارہ بہت ہی ڈسٹرب ہے.
ٹھیک ہے. اور جو وسیم اکرم صاحب ہیں ان کے بارے میں کہتی تھی یہ بندہ 10 شادیاں بھی کرے نا یہ نوازے جائیں گے اپنے لائف پارٹنر کے ہاتھوں. اور آپ دیکھیے 2 شادیاں ان کی ہوئیں لیکن بھاگ لگ گئے, پہلی سے بھی دوسری سے بھی. تو یہ ہے وہ میرج ہاؤس کا ڈفرنس جو میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہوں. خان صاحب کی شادی بدستور یہ والا سال بھی خطرے میں, 2024 بھی. مجھے کسی وقت بھی آپ کو لگتا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے ان کی چوتھی بنتی ہے نا اگر وہ اب کرتے ہیں؟ اگر اب بریک ہوتی ہے نا شادی نہیں کریں گے وہ, اللہ نہ کرے بریک ہو. میں بشرا جی سے کیوں, وہ ایک محبت سے دونوں نے شادی کی ایک دوسرے کے ساتھ. اگر یہ 22 چلے ہم یہاں پہ ایک بات کہہ لیتے ہیں کہ اگر 2024 یہ دونوں گزار جاتے ہیں تو پھر بچت ہو جاتی ہے, پھر وہ ستارہ نکل جائے گا نا. جو توڑ رہا ہے اس وقت, جو بریک اپ کرانے پہ پرووک کر رہا ہے, تو وہ نکل جائے گا. تو اگر 2024 دونوں گزار جاتے ہیں پیشنس کے ساتھ تو پھر یہ میرج بچ جائے گی. لیکن خان صاحب کی 4th میرج کی انڈیکیشن نہیں ہے. صحیح ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی, تو سامیہ خان مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے پہلی شادی کی تو یو نیو اٹ کہ شاید اس میں کچھ رسک ٹیکنگ فیکٹرز ہیں؟ پہلی پہ نہیں پتا تھا, پہلی تو محبت میں فنا ہو گئی تھی میں. مطلب آپ نے پہلی دفعہ وہ گھر والوں نے اپنی مرضی سے کی تھی, چھوٹا بچہ تھی, پڑھنے کا شوق کوئی نہیں تھا, دلہن بننے کا بہت شوق تھا, پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا. بس مساں گریجویشن کی ماں باپ سے سرنڈر کر دیا. مجھے نا صبح اٹھنا نہیں پسند. میں تو کہتی ہوں میرے بچے اگر پیدا ہوتے تو میں ان پڑھ ہی رہ جاتے کہ میں جو ہے نا مجھے. اور آپ سوچیں کہ ایسی بندے کو جس سے صبح نہیں اٹھا جاتا, کیونکہ اور اس کا رزق ہی اللہ نے مارننگ شوز میں لکھ دیا. لیکن میں فوگ ہوتی تھی اور میں منہ اندھیرے اٹھ کے جو ہے نا میں آج تک کبھی لیٹ نہیں ہوئی لائیو شوز کے اندر. میں نے بہت محنت کی ہے بشرا جی. پھر میں نے نہ دن دیکھا نہ رات, میں نے بہت محنت کی ہے. تو وہ جو ہے پہلی پہ تو بہت نبھایا نا. مطلب پتہ چلتا ہے جب میں کسی کو میں ملتی ہوں اور وہی کیوریوسٹی مجھے اس علم میں لے گئی. انہوں نے کہا کہ یہ شادی تمہاری نہیں چلنی, یا یہ ڈیورس ہو جائے گا یا جو ہے نا وڈو ہو جائیں گی. تو مجھے وہ اس وقت وہ کیوریوسٹی اس علم میں لے گئی. نظر بھی آ رہا تھا اس کا سروائیول نہیں. وہ تو میں کھڑی ٹانگ وظیفے کر رہی ہوں, ہر سال اعتکاف کی کڑی منزل, اللہ پاک شادی بچ جائے. محبت ہی بڑی تھی, کمانے کو ارینج تھی, ہاں کمانے کو دل نہیں کرتا تھا, 1 روپیہ نہیں کمانا آتا تھا. وہ اتنی میری میرج بٹر تھی بشرا کہ میری ماں نے مجھے کہا, حالانکہ میری والدہ معذور بھی ہو گئی, پہلے انہوں نے کینسر بھگتا, پھر ٹانگ ٹوٹ گئی, اب وہ بالکل ہی وہ بیڈ ریڈن ہے. تو میری ماں نے کہا کہ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں نا, کسی کے گھر میں روزی کام کر کے پیسے کما لو, اس ذلت کی زندگی سے وہ زندگی بہتر ہے. پھر وہ ہمت دینے پہ جو ہے نا وہ میرج تو آلموسٹ وینٹیلیٹر پہ تھی, بالکل ٹاکسک آپ کہہ دینا. اب وہ ریزنز بڑے عجیب سے ہیں کہ میں اسکرین پہ وہ کروں. اور اللہ نے بیبی بھی نہیں دیا, وہ بھی جو ہے میں نے صبر کیا کہ کوئی بات نہیں, اگر میرے میں کوئی فالٹ ہوتا تو میں بھی تو مجھے کوئی رکھتا تو وہ بھی میرے پہ مہربانی ہوتی. میں نے اس چیز پہ بھی کمپرومائز, حالانکہ مجھے بیبیز کی میں دیوانی تھی. میں نے اپنے بہنوں بھائیوں کے بچوں سب کو ایسے پالا جیسے میرے اپنے بچے ہوتے ہیں. اب وہ بڑے ہو گئے تو میں نے بلی پالی. ثانیہ سعید جی نے مجھے کہا بلی پال لو, تمہیں جو ہے نا تمہاری ممتا کی تسکین ہوتی رہے گی. اتنی میری ممتا ہے کہ میں بلی میری بیٹی ہے, اس کا نام پری گل ہے. کیوٹ. تو وہ جو ہے کیونکہ ممتا اللہ نے ڈالی لیکن اس نعمت سے محروم رکھا, تو کوئی بات نہیں, اس پہ ریپینٹنس نہیں کرنی چاہیے. آپ کے اندر ممتا ہے نا, آپ پیار بانٹو جتنا بانٹ سکتے ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اپنی اولاد دینی ہے آپ نے اسی پہ محنت کرنی ہے. تو کوئی نہیں, میں نے ابھی بچوں کی میں فیوریٹ خالہ ہوں, فیوریٹ بات نہیں. اس میں کیا ہوا, اگر اولاد نہیں بھی ہوتی تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, آپ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل, میں نے کیا محمد جو ہے, میں نے بہن سے بیبی لیا, ماشاءاللہ, اس کا یہ سب سے بڑی بات 1 دن کا بچہ میں نے لیا. اس کا نام میں نے محمد رکھا, پہلے سے سوچا ہوا تھا. اور اس کو میں نے قرآن حفظ کرایا, اور کئی رمضان ٹرانسمیشنز میں, جی کئی رمضان ٹرانسمیشنز میں وہ ناطق, وہ بڑا ہو گیا نا, بیٹا ہوا نا ماشاءاللہ. جی بیٹا الحمدللہ. سے بتائیں کہ آپ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ محمد اس کا نام ہے. اور جو ہے وہ الحمدللہ ابھی میں کبھی سوچتی ہوں اپنا علم اسے سکھا دوں, لیکن ابھی اس کے اندر تھوڑے سے نا وہ ہیں, میں کہتی ہوں لوگوں کو بے وقوف ہی نہ بنائے سیکھنے کے بعد. تو میں اس کے اچھے ہونے کا, حالانکہ قرآن حفظ کرایا بھی اس لیے اس کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو نا غلط طریقوں کے اس کو کوئی وہ نہ, مجھے وہ ڈر لگتا ہے. تو میں نے کہا شاید جب اندر سینے میں قرآن
ہوگا تو خوف ہوگا کہ میں نے برا کام کوئی نہیں کرنا یا میں نے انلیگل مینس پہ نہیں جانا. تو وہ محنت تو میں نے کی. اب آگے اللہ دیکھے مجھے کیسے اس کی ایج کیا ہے ماشاء اللہ جی 27 میں رب نے مجھے دیا, سال میں نہیں گنتی ہوتی. 2007 کہہ رہی ہیں. ہاں 2007 میں نے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یو آر میکنگ آل آف اس پراؤڈ, اور یو آر آلسو سیٹنگ این ایگزامپل کہ اٹس اوکے اگر اولاد نہیں ہے, اور اولاد ہونا از ناٹ نیسیسری. اور اولاد میں تو اپنی بہنوں کو کہنا چاہوں گی کہ ضمانت نہیں ہے زندگی کے تحفظ کی. زندگی کا تحفظ صرف رب تعالیٰ کی گارنٹی ہونی چاہیے, باقی کوئی رشتہ کوئی چیزیں ضمانت نہیں ہے. ہمارے محل ضمانت نہیں ہے. آپ ٹرکی کا زلزلہ دیکھیں, جانا اکیلے ہی. سوال آپ سے اکیلی ہوگا, یہ نہیں ہے کہ ساتھ والا آئے گا. کوئی مان لیجیے میں نے قبر میں پوچھ رہے ہوں گے جی وہ کہا تھا, وہ کوئی آ رہا ہوگا آپ کے بیہاف میں, ایسا کچھ نہیں. آپ نے اکیلے جانا, اپنے اکیلے آنا, اکیلے وہاں پہ آئے بھی اکیلے. کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. پھر بھی ہم یہ سبق بھول جاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ میرے گھر کے راستے میں قبرستان ہے. وہ ایسی چیز ہے, ایمینی ہمیں حدیثوں میں کہا گیا کہ قبرستانوں کا اور ہسپتالوں کا چکر لگاؤ. یقین کریں کہ انسان بھٹکنے سے بچ جاتا ہے کہ یہیں آنا ہے. یہ موسم, یہ بہاریں صرف زندہ آنکھوں کے لیے ہیں. اور اب تو مرنے کے لیے بوڑھے ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنا, کیونکہ دنیا کی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے. یہ بھی ایک پریڈکشن میری موجود ہے, بڑی خطرناک والی ٹرانسفارمیشن ہے. دیکھیں جب 2020 میں کرونا آیا تھا, اور میں نے یہ جو پریڈکشن 2020 کے دسمبر میں کی تھی, اس بیس پہ ایک انٹرنیشنل چینل نے بھی میرا انٹرویو کیا کہ آپ کس بیس پہ کہہ رہی ہیں کہ اینڈ آف ورلڈ کا سفر شروع ہو چکا ہے. میں ہر پروگرام میں کہتی تھی کہ 2020 سے اینڈ آف ورلڈ کا سفر شروع ہو جائے گا. کرونا میں نہیں کہتی وبا تھی, مجھے لگتا ہے مین میڈ وار تھی. اور جو ہے یہاں سے کیونکہ دنیا میں نئے ٹرانسفارمیشن ہوں گی, نئے الائنسز بنیں گے, نئی سپر پاور بنے گی. پھر ایک پیش گوئی یہ بھی انٹرنیشنلی موجود ہے بشرا جی, کہ میں نے کہا تھا کہ 2023 کے آخری سیکنڈ ہاف سے تھرڈ ورلڈ وار کی بگننگ ہو جائے گی. تو یہ جو فلسطین کے حالات ہیں, یہ جھڑپیں اب رکیں گی نہیں. یوکرائن ہو گیا, فلسطین ہو گیا, یہ بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں یوں چلتی رہیں گی. اور 2026 اور 2027 پھر باقاعدہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا زون شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ہے, اسی لیے لوگوں سے ہر پریڈکشن کے اینڈ پہ کہتی ہوں کہ اپنے قبلے درست کر لیں, کس وقت کس کا بوریا بستر ریپ اپ ہو جائے. دیکھیں ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم کہتے تھے کہ آخری زمانے جب آئیں گے تو نظر جو ہے نا, یہ دجالی فتنہ ہو جائے گی, اور میری امت کے جوان نظر لگنے سے مر جایا کریں گے. اور آپ دیکھیں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں کہ جو ہے نظر بد اتنا برا ایک وہ جو ہے جس پہ ہم بلیو نہیں کرتے, حالانکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیثوں میں واقعات میں ہے کہ ماشاء اللہ کہو کسی کی چیز کو دیکھ کے, لیکن لوگوں کی حسرتیں اتنی بڑھ جائیں گی بشرا کہ نظروں سے لوگ قتل کر دیں گے اگلے بندے کا, یہ حالات ہو جائیں گے. تو یہ اب وہ ایک بڑھتی جا رہی ہیں جو چیزیں جو ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپنا ڈے ٹو ڈے بوریا بستر سمیٹ کے سویا کریں, رات کو سب کو معاف کر کے سویا کریں. اگلی اتنی لمبی چوڑی پلاننگز ہمیں نہیں کرنی چاہیے, سالوں کی جو پلاننگز ہیں, کیونکہ میں تو اپنے گھر والوں کو بھی کہتی ہوں کہ بہت لمبی پلاننگز نہ کرو, 2-3 سال کا سامان رکھو, کوئی پتہ نہیں جو ہے کس وقت اللہ پاک نے کس چیز پہ ہمارا نام لکھا ہوگا. تو اب تو ہر وقت تیاری, اور یہ میں آپ کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہی, صبح جب آنکھ کھلتی ہے میں کہتی ہوں 1 more chance to live, ایک اور نئی صبح اللہ دے رہا ہے, اس کو فلسٹ جی کے جاؤ. ہاں جی, یہ سو رائٹ. اینڈ آبویسلی اس میں ایک سبق ہے, سب کو سمجھنا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آبویسلی چیزیں ٹیمپریری ہے, لیکن جو حالات ملک کے چل رہے ہیں اس کے حساب سے آپ لوگ کو کچھ چیزوں میں سرٹن ہو جانا چاہیے. بالکل. میں جب آپ سے بات کرتی ہوں ڈالر بڑھنے لگتا ہے, ڈالر ذخیرہ ہونے لگ جاتا ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کی جتنی ہمارے اسلام میں ممانعت ہے بشرا, اتنی ہمارے اندر یہ بیماری ہے ذخیرہ اندوزی کی. مجھے بتائیں, جب اسٹاک ایکسچینج اور انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہوں تو آپ کے پاس ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو آپ سے اسٹاک ایکسچینج, اکانومی یا انویسٹمنٹ کے بارے میں کچھ پریڈکشنز مانگتے ہو؟ بالکل. اور دیکھیں ذائچے کے 12 گھر ہوتے ہیں جی. ایک ذائچے کا ہاؤس ہے آپ کا خانہ مال. اگر اس میں جیسے اس وقت جو رسک چل رہا ہے جنرلائز 12 ستاروں کے لیے, تو ایریز کے لیے اور لبرا کے لیے, اور دوسرا ستارہ میں بھول رہی ہوں, میرے سامنے وہ چارٹ نہیں ہے نا, تو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ فائنینسز میں رسک مت لیجیے,
کیلکولیٹو چلیے. تو جو ایسے ستارے جو لبرا اگر اسٹاک ایکسچینج میں ہیں تو جب گراف اوپر جائے خوش فہم نہ ہو, وہ گراف اتنی تیزی سے نیچے بھی آ سکتا ہے, کیونکہ ستارہ انپریڈکٹیبل ہے ابھی اس میں جو ہے, جو اس طرح کے کام میں لوگ ہوتے ہیں, تو ہیلپ ملتی ہے. اور اچھی بات جو ہونے جا رہی ہے اس سال میں 2024 میں, ایک تو پاکستان کے لیے اچھی خبریں, دوسری اچھی خبر آئی ٹی کے لیے, اسپیشلی آپ جیسے لوگوں کے لیے جو الیکٹرانک میڈیا, آپ کا پرنٹ میڈیا, آپ کا سوشل میڈیا, کیونکہ اس وقت بہت ترقی ریمارکیبل ہوئے گی اس میں جو ہے, کیونکہ مرکری رول کرنے جا رہا ہے نئے سال کو. یہ ٹائم شروع ہوگا 20 مارچ سے. پھر جو ہے ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام ہوگا بشرا. خواتین کے لیے کیسا فیشن انڈسٹری بہت گرو کرے گی, جو کپڑوں کی جو انڈسٹری ہے وہ بڑا گرو کرے گی. پھر تیسری چیز, شکر ہے گورنمنٹ کو تھوڑی سی عقل کے ساتھ اب چلیں گے, اور پولیٹیشینس میں بڑی اسکروٹنی ہوگی, اور یہ جو اسکروٹنی ہوگی یہ ہمارے سسٹم کے بڑی فیور میں ہوگی, جو اچھا ہونے جا رہا ہے. صحیح ہو گیا. جب میں نیومرولوجی کی بات کرتی ہوں تو کیا آپ کے پاس ایسے کلائنٹس بھی آتے ہیں جو کہ وہ جب اسکیمیں ہوتی ہیں کوئی اور لکی ڈرو تو وہ کہتے ہیں نمبر بتا دیں لکی اور ہم کیا کریں, کچھ ایسا دیکھیے بعض لوگوں کے ذائچوں میں ہوتا ہے. ہمارے ایک بڑے پرانے اینکر بھی ہیں, بڑے توثیق حیدر یا ان کا نام تھا, تو ایک بار وہ مجھ سے ملے. میں نے کہا آپ کا اتنا اچھا 8واں گھر ہے کہ آپ لاٹریز قرآن اندازی ضرور لیا کریں. ایسا ہوتا ہے قسمت جی میں؟ بالکل ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا ابھی چند دن پہلے میری گاڑی نکلی ہے قرآن اندازی میں. تو وہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو ستارے نوازتے بھی ہیں, جن کے خانہ مال میں بون اچھا ستارہ ہو, ستارہ انہیں ایسی چیزوں سے نوازتا بھی ہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں, آپ ہاتھ دیکھتی ہیں یا ایسٹرولوجی, جی ستارے, تو وہ جب آپ کہتی ہیں کہ کسی کی قسمت بہت اچھی ہے یا لک بہت اچھی ہے, تو اس میں ایسی کیا خوبی ہوتی ہے یا کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ یہ بس یہ واقعی ہوتا ہے, یہ وہ لکی ہوتا ہے, یہ نصیب ہی ہوتا ہے. بچ بچا کے نکل جاتا ہے ہر جگہ سے. میں تو ماؤں کو سمجھاتی ہوں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, مت دعا مانگو چٹا رنگ ہو, مت دعا مانگو. میں کہتی ہوں بس یہ دعا مانگا کرو کہ آنے والا اچھا نصیب لے کے آئے. حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ میں نے بڑے بڑے جو ہے نا ان نیچے دیکھا اور نیچے والوں کو اوپر بیٹھے دیکھا, جو ہے نصیب والوں کے گھر میں وہ جو پانی بھرتے بھی دیکھا. تو نصیب مانگا کریں. ماؤں کو میں یہ بات بہت زیادہ سمجھاتی ہوں کہ ماں بچوں کا نصیب مانگیے. نہیں, وہ چاہتی ہیں گورے ہونا بچے, وہ کریم لگا کے گورا کر لینا, جو پاکستان میں ہمارے کمپلیکس آ گیا ہوا ہے, کریمیں لگا کے گورا ہو جائیں گے. دوز فائزہ بیوٹی کریم ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی پیپل پروموٹ دیٹ. اینی ویز, اگر ہم بات کرتے ہیں جب آپ حال دیکھتی ہیں کسی کا, تو وہ جو آپ کہتی ہیں کہ بدبختی والا ہے انسان, یا اس کی اچھے ستارے نہیں ہیں, یا اس کی سرستی آ گئی, ایگزامپل تو ہوں اس نا. میں آپ کیا دیکھتی ہیں ایسا؟ دیکھیے میرے 9ویں گھر میں جب میں پیدا ہوتی ہوں تو سیٹرن فال میں تھا, ٹھیک ہے نا. ذرا سی ہوا چل جائے, آج بھی بشرا میں آزمائی جاتی ہوں. اسی طرح میرا ملک بھی بیچارہ ہے. میرے ملک کے 12ویں گھر میں مارس فال میں ہے. تو میں جب کبھی پاکستانی بہت خوش ہوتے ہیں نا, جب ذرا میچ جیت رہا, میں نہ خوش ہو, پاکستان کو نظر لگ جاتی. اچھا, وجہ سے کہتے ہیں نا کچا خون پاکستان جلدی نظر لگ جاتی ہے. یہ بھی ذائچہ بتاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو بزرگ فرماتے ہیں کہ جی ہلکا خون ہے, یہ ذائچہ ایگزیکٹلی بتاتا ہے. جب چاند اور مارس کی پوزیشن ذائچے میں اچھی نہ ہو تو ایسے بچے یا انسان ایول آئی کا فوراً شکار ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں پلیز اپنی ریمیڈی کیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو ہر ایول آئی سے محفوظ رکھیں. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. جی جنرلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد آپ کی لکیریں چینج ہوتی ہے, اور آپ جیسا سوچو ویسا جو گمان رکھو. تو اب یہ, اور پھر جو ہم قسمت نہیں بدلتی, اب کیا کرنا ہے آپ کے ٹیمپرامنٹس بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, جو میں نے کہا نا کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں بشرا, ان کو بدلا نہیں جا سکتا. جیسے آپ تدبیر کر سکتی ہیں, اور اللہ نے مجھے اتنا ہی رول دیا ہے کہ میں تدبیر میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں. جیسے میں اپنے بارے میں جملہ بولتی ہوں کہ میں قسمت کو بدل نہیں سکتی, میں آپ کو اس سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ہی پاور دی ہے کہ وہ تدبیریں بنا سکتا ہے, دماغ دیا ہے نا اس کو. تو جو ہے تدبیروں سے آپ اپنی قسمت کو, اپنے رویوں کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن جو چیزیں اٹل ہیں ان کو نہیں بدلا جا سکتا. جیسے آپ نے فیصلہ کیا ہے, موسم خراب ہے, آپ نے کہنا جی میں نے اسلام آباد جانا ہے. اب آپ جو سیفٹی والا پریکاشن ہوگا اب وہی فالو کرو گے نا, کہ میں جہاز نہیں لیتی کیونکہ موسم بہت خراب ہے. لیکن وہ جہاز
جہاز یا وہ سواری اسلام آباد پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، یہ تقدیر اٹل ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا، کچھ کر لیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی جب میں سنتی ہوں. ایک صاحب بڑے پروموٹ ہوئے پچھلے دنوں میں کیونکہ وہ خان صاحب کی بہت فیور میں دیتے تھے پریڈکشنز جو ہیں. ان کے پاس سے کچھ سیاستدان میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ وہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ 4 لاکھ روپیہ دیں، عمران خان صرف جو ہے آپ کی سنے گا، وہ میں ایسا عمل کروں گا کہ وہ آپ کے علاوہ کسی کی نہیں سنے گا. کیا تھا وہ عمل؟ اللہ جانے وہ کیا عمل تھا. میں نے کہا اگر وہ ایسا عمل جانتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا اپنی مٹھی میں کرے گا، وہ آپ کو کیوں کنونس کرے گا 4 لاکھ کے لیے؟ مطلب آپ حد دیکھیے نا. جس کو اپنے کل کا نہیں پتا اور اگلے 2 گھنٹے بعد کی حد دیکھیے، جس کو یہ نہیں پتا کہ جو اگلے 2 گھنٹے بعد وہ کھانا کھائے گا وہ ہضم ہوگا یا نہیں، وہ ہضم ہوگا. وہ آپ کسی کو ایسے کیسے فیوچر پریڈکشنز کر سکتے ہیں؟ یہ جو سانس اندر گیا ہے یہ باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ بھی آپ نہیں جانتے ہیں. دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین شرک, keeping your religious views and then balancing up with all certain things that comes under astrology, numerology and coffee reading and whatsoever. Just a guideline. لیکن آپ نے پریکٹیکلی کرنا ہے, لاجیکلی کرنا ہے. لاجیکلی. پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کی شادی ہوگی یا مطلب obviously ہو ضرور ہو لیکن would you predict؟ اچھا اب یہ ہم پہلے تو میں ایک آپ نے میرا جملہ کاٹنا نہیں ہے, ایڈٹ نہیں کرنا, میں تعریف کرنا چاہوں گی. Alright. جو بلاول بھٹو صاحب کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے, جس طرح انہوں نے لاجیکل بولنا سیکھا ہے, وہ جس نے بھی کی ہے بھی ہیٹس آف ہے. ہیٹس آف ٹو یو. کیونکہ یہ کل کا بچہ جو ہے, سوچیں آج اتنے سیزن پولیٹیشنز ہیں, اتنے زمانے گزارے ہوئے, کوئی اتنا لاجیکل نہیں بولتا جس طرح یہ بچہ بولنا شروع ہوا ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے ان کی پولیٹیکل گرومنگ دیکھ کے. دوسری بات یہ کہ میں ان کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بہت لمبا سیاست میں نہیں چلیں گے. ان کا ستارہ ایسا ہے بلاول صاحب کا کہ یا یہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں یا یہ بہت آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں. جو ان کا سیاسی ستارہ, جو میں ستارے کو پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے, بہت خوش گمان ہو جاتے ہیں. لیکن مایوسی, سپر ایکسائٹیڈ, ہاں, مایوسی میں آ کے یہ ستاروں کہیں سیاست سے منہ نہ موڑ لیں, تو وہ ایک مجھے ڈر رہتا تھا جو کہ اب میرا ڈر ختم ہو گیا ہے. جہاں تک شادی کی بات ہے بشرا جی, تو ان کا میرج ہاؤس خان صاحب جیسا ہے. آپ نے شادی کا جہاں تک سوال کیا بلاول صاحب کی, اگر اب ہوگی اور یہ ٹائم شروع ہو رہا ہے 1 جون 2024 سے, تو مجھے لگتا ہے وزیر اعظم کی شیروانی سے پہلے وہ دلہا کی شیروانی پہنیں گے. اور انشاءاللہ اب جب رشتہ بنے گا نا تو وہ چلے گا بھی. اور یہ لاسٹ چانس ہے, اگر 1 جون 2024 سے شروع ہونے والے 1 ایئر ٹائم کے فریم کے اندر بلاول صاحب نے نہ شادی کی, پھر وہ نہیں کریں گے. نہیں کر لیجیے گا پلیز, جیسی بھی لڑکی ملے کر لیجیے گا, سمجھا کریں. سامیہ خان کہہ رہی ہیں کہ دیر کوڈ بی سم ستاروں کی گردش. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ریحام خان کی بات کرتی ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تیسری شادی چلے گی یا نہیں؟ ریومرز بھی تو آ رہے تھے. اچھا دیکھیے, 3rd نکاح تو انہوں نے کیا, ان کا بھی میرج ہاؤس تھوڑا سا ٹرکی ہے. یہ جو اپنے سے چھوٹے والے سے کیا نا, وہ ان کے ستارے میں خطرناک ہے. بس اللہ نہ کرے ان کو, میں کہوں گی کہ سائیکولوجیکلی نہ ہٹ کرے, لیکن ڈیزاسٹر جو ہے نا, ڈیزاسٹر کی اللہ مجھے ایسے انڈیکیشن وہ نہیں ہے. کیونکہ میں کبھی بھی جیسے دیکھیں ان کے, اگر وہ میرے پاس آتی ہیں اکیلے میں اور مجھ سے پوچھتی کہ بھی یہ اتنا چھوٹا ہے کیا, میں ان کو اسٹرکٹلی منع کرتی, اپنے سے چھوٹے والے سے نہیں کرنی. ریحام نہیں, ان کو پیار ہوا تھا اس سے. اب یہ مجھے نہیں پتا, سچی بات ہے, کیونکہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ شادی کی گونج آپ سنیں گے, لیکن یہ جو اپنے سے چھوٹے والا ہوا نا, یہ ان کے ذائچے میں بس ان کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے, ان کو ہٹ نہ کرے. لیکن مطلب مجھے اچھی وائبس نہیں ہے. چلے اللہ جو بھی رحم کرے سب پر, جب بھی کوئی شادی کرتا ہے, چاہے وہ کوئی میں تو بدنام ہو جاؤں گی طلاقیں کرانے والی. لیکن آپ نے کیا کہا کہ تیسری شادی کے امکان ان کے جو ہے وہ دے سیم ٹو بی, جی, جو ان کی 3rd میرج ہے. کیونکہ اگر وہ میرے سے پوچھتی کہ اتنا عمر میں چھوٹا, تو میں منع کرتی. تو آج کل آپ کو لگتا ہے ریپڈ اپ ہے؟ مجھے نہیں پتا, سچی بات ہے, لیکن مجھے میرے سے بات ہو تو میں انہیں سمجھاتی کہ یہ والا, لیکن اللہ ان کے لیے بہت اچھا کرے. سچ مچ ایک بات بتاؤں, جب ان کی خان صاحب سے علیحدگی ہوئی تھی وہ بہت ڈسٹرب تھی. خان سے پیار انہیں تھا بہت زیادہ, کہ جو ہے نا ڈسٹرب بہت تھی وہ. اور عمران خان جو ہے وہ خود بھی تو ڈسٹرب ہوئے ہوں گے. اب دیکھیں چوتھی شادی, سنا تو یہی ہے شادی کی تیسری ہے نا مس بشرا, لیکن چوتھی نہیں ہے ان کی نا. ہاں, مطلب اللہ کرے کہ 2024, ہاں اللہ کرے 2024 نکل جائے ان کا, نکل جائے. ہاں, ریحام خان کی چوتھی شادی کب ہوگی؟ میرا خیال ہے شاید ان میں بھی چوتھی کا امکان نہیں ہے. اللہ کرے اسی کو نبھا لیں, نبھ جائے. جو ریحام خان ہے جو ان کے ابھی تیسرے ہسبینڈ ہے, جی,
ان کو دکھ لگے گا چھوڑتے ہوئے ریحام کو یا نہیں، نہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ ریحام صاحبہ کو ہٹ نہ ہو، کیونکہ مرکری فال ہے ریحام صاحبہ اور کے جوان زائچے بچے کو میں۔ لگے گا کہ نہیں؟ مرکری فال ہے، ریحام صاحبہ کو یہ ہٹ نہ کر کے جائے۔ نہیں کرے گا ہٹ، شی از اے اسٹرانگ وومن. یہ میری دعا ہے ان کے لیے کہ ان کو ہٹ نہ کرے، کیونکہ جو ہے نا یہ والا ریلیشن شپ ریحام صاحبہ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ نہیں اللہ یہ سب زائچے اچھا کی کرے. سائنس بتا رہی ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ ٹھیک ہے. جی بشرا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو محبت ہو گئی تو کیا آپ ستارے سب سائڈ پہ کر کے اللہ محبت سب کریں گی؟ دیکھیں محبت میں تو یہی ہوتا ہے، انسان میں اندھا تو ہو پھر جاتا یہی ہے. کہوں گی کہ میں اگر سوسائڈل یہ میرے لیے تو اٹیمپٹ ہوگی، تو ایسی محبت سے ہم باز آئے جو جی کو جلائے ستائے رلائے۔ مجھے نہ محبت شعر راس پورا ہے، یاد رکھا ہوا ہے محبت کے لیے. تو گڈ. وہ جو ہے میں یہ میری نا ایک وہ ریڈ زون بن چکا ہے میرے لیے، علاقہ ممنوع بن چکا ہے۔ نہیں، محبت you feel- مجھے ان ستاروں سے نہیں اللہ کرے کہ اٹس آل ان اللہ، مطلب اللہ کی مرضی ہے. یو نیور نو کہ یہاں سے نکلے سما چینل سے اور آپ کو پتہ چلے وہ اسٹارٹ ہو جائے کوئی محبت. وائی ناٹ یار، وی پرے فار دیٹ. کیوں نہیں، سب کے لیے ریگارڈ لیس میں نے پھر جب میں فیل ہوئی تھی نا محبت کے تجربے سے، تو پھر میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میں ریزولوشن کرتی ہوں کہ جو کام تم نے دیے نا میں محبت کروں گی. اس لیے میں نے ہیڈ ٹو ٹو محبت کی کہ نیل پینٹ بھی ہونا چاہیے، میچنگ جوتا ہونا چاہیے، میچنگ یہ ضروری ہے. پھر میں کیا کرتی؟ نہیں اچھا انشاءاللہ اگر میں خود سے پیار نہ کرتی بشرا، میں جینا چھوڑ دیتی. نہیں آپ کو اچھا جیون ساتھی ملے گا انشاءاللہ. یہ آپ کی پریڈکشن ہے. پریڈکشن، دس از بشرا خانز پریڈکشن فرام سما پوڈ کاسٹ. اچھا اب یہ تو راز بتا دے میری شکل کس سے ملا رہی تھی؟ ہاں میں آپ کی، ہم جب بھی بریک پہ جاتے ہیں میں بھول جاتی ہوں آپ کو. اتنی تو میرا دماغ جو ہے نا وہ آپ کی شکل ملتی ہے، وہ جو رنبیر کپور کی اماں ہے نیتو سنگھ. یس، یہ سارا مینٹین کتنا یو ایکچولی ریزمبل ہر نیتو سنگھ. ہاں پوری شکل ماشاء اللہ مل رہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو کسی نے کہا کہ نہیں، پہلی بار. ہاں مل رہی ہے. شکر ہے میں ڈری تھی کہ پتہ نہیں کس سے ملا دیں گی. بیسکلی دس از بینگ ینگ ورژن. نہیں خیر میری عمر شاید ان کے برابر ہی ہو، میری اس پہ نہ جاؤ. آپ بہت ینگ لگتی ہیں ماشاء اللہ. دس از another compliment from بشرا خان. یس. اچھا آپ سے ایک چیز میں بار بار آیا کروں گی سما پوڈ. آپ پلیز بار بار آیا کریں. ول فیل الیٹڈ بیکاز وین آئی ایم ہیئر سو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اداس بیٹھا ہو. نہیں مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ کام، مجھے سچ مچ مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. مجھے سرستی کا پوچھنا تھا بفور وی ریپ اپ دی سیشن. آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ یہ سرستی کیا ہوتی ہے؟ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، پھٹے رول دیتی ہے. سب پہ ہوتی ہے. نواز شریف صاحب اتنا بڑا امپائر نہیں بچا سکے تھے کیونکہ سرستی شروع تھی. ہوتا کیا ہے، یہ سال میں 3 بار آتی ہے. ہر کسی پہ آتی ہے، ہر حال میں آئے گی، ہر کسی پہ آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور 30 ایئرس کے بعد پھیرا لگتا ہے. یوزلی لوگ تیسرا تو دیکھ ہی نہیں پاتے. بہت سارے لوگ اس دور میں خودکشیاں کر لیتے ہیں یا زندگی سے مایوسی میں گزر بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ڈارک اللہ نہ کرے جب جو شکار ہوتا ہے. کیونکہ جب سیٹرن زحل ستارہ سفر کرتا ہوا زائچے کے 12ویں گھر میں آتا ہے 12th ہاؤس کے اندر، وہاں سے اس کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اور یہ پھر 7.5 سال کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ 7.5 سال آپ مر ہی جائیں گے. نہیں، اللہ پاک کا سسٹم ہے. کہیں جوپیٹر کی آکسیجن مل رہی ہوتی ہے جو آپ کو ریسکیو کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ دور ہوتا ہے. اور اچھا یہ 3 باری آتا ہے ایک لائف میں. آپ آزمائے کس دور میں جائیں گے یہ غیب کا علم ہے. اور اگر آپ جیسے خان صاحب ایک گرپ میں آ گئے ستارے کی، اس لیے میں جب تک وہ ستارہ چل رہی ہے، نہیں وہ ایک راہو کیتو کا ستارہ ہے جس کی گردش میں آئے، وہ جب تک وہ راہو کیتو ان کو ایگزٹ نہیں لے لیتے تو میں ان کے ریلیف کی خبر اس لیے نہیں دے پا رہی ہوں کیونکہ وہ گرپ میں آ گئے نا، پکڑے گئے اس وقت میں. تو وہ جو ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں تو میں خبر نہیں دے سکتی. جیسے نواز شریف صاحب کی سرستی ختم ہوئی، پھر ان کو ایگزٹ ملی اور وہ پاکستان ان کو اپنے گھر کی آنے کی خوشی نصیب ہوئی. تو یہ دیکھیں جب تک وہ دور ختم نہیں ہوا وہ وہاں جلا وطنی کاٹی انہوں نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے 20 مارچ سے پہلے اگر ان کے ستارے گردش میں ہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو گردش میں ہیں اور امکان موجود ہے. سزا کیا ہو سکتی ہے یہ غیب کا علم ہے، لیکن امکان ابھی موجود ہے. جب ستارہ رگڑے میں ہوتا ہے وہ کس لیول کا رگڑا دے سکتا ہے یہ غیب کا علم ہے. لیکن ابھی ستارے کا رگڑا جو ہے نا وہ بھی ہے گردش میں. میں تو کہوں گی تھوڑا سا اب تو ان کو فلیکسیبل ہو جانا چاہیے. میری آواز پہنچائیے بشرا، شاید اب پہنچ جائے. پلیز مسٹر عمران خان آپ تھوڑا فلیکسیبل ہو جائے. یہ پیغام مس اور مسٹر سامع پیار خان کی طرف ملا سے ہے ان کو لوگوں کا، وہ پیار کھونا نہیں چاہیے. نہیں ان کی بہت اچھی کریڈیبلٹی بھی ہے، انٹرنیشنلی ہی از ریکگنائزڈ. اور ٹھیک ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں
آپ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہو, وی جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ کہ ان کے لیے بھی اچھا ہو انشاءاللہ. بالکل بالکل. وی جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ کہ ان کے اپوزیشنز میں جو آ جاتی ہے پارٹیز, ان کے لیے بھی اچھا ہو. وی آر نیوٹرل. جنرلائز ستاروں کو بھی تمہارے پلیٹ فارم پہ خوشخبری دے دیں, کون سے ستاروں کا 2024 ریمارکیبل ہونے جا رہا ہے. چلیے اب بات جو کرتے ہیں. فرسٹ ہاف ہے برج ٹورس, یعنی یہ ان کے بہت اچھا بوم آنے جا رہا ہے. اسکارپینس کو بوم آنے جا رہا ہے فرسٹ ہاف میں جو ہے نا. اچھا بوم. ہاں اوکے. یہ ستارے جو ہے وہ ان کے ایک اسٹرانگ پوزیشن میں آ رہے ہیں. سیکنڈ ہاف جیمنائز کے لیے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے سال کا جو سیکنڈ ہاف ہے. ورگوز کے لیے 2024 میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں, بلکہ نصیب کھلیں گے. دعا کریں. اس وقت جو ہے روحانی ستارہ اس وقت 2 ستاروں کا اسٹرانگ چل رہا ہے اسپرچویلٹی میں, جیمنائز اینڈ ورگوز. دعائیں مانگیے, اگلے 100 سال کی دعائیں مانگیے, اللہ پاک آپ کی سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی جو ہے نا وہ, بلکہ ہم آپ کے ذمہ لگاتے ہیں جو ورگوز اور جیمنائز ہمیں سن رہے ہیں, میرے لیے بھی, بشرا کے لیے بھی جو ہے. بشرا کی تو خیر ابھی زندگی شروع ہو رہی ہے, لیکن ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. اللہ رحم کرے سب کے لیے, آمین. مجھے یہ بتایا آپ نے, اب میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گی میرا سٹار کون سے, لیکن آپ نے میرے سٹار کی تو کوئی پیش گوئی کی نہیں, وہ لگتا ہے کسی کھاتے ہی نہیں ہے. دیکھیے میں کاش کے چہرے دیکھ کے بتا سکوں. مجھے اپنا ستارہ تو ویسے نہیں ابھی آئی ایم سوری آئی کین ناٹ ٹیل یو آن ٹی وی. ستارہ بعد میں بتاتی ہوں نا. اچھا یہ عوام کو ایک رہنے دیجیے. سرستی کا میں آپ سے ایک اور چیز پوچھتی ہوں. آپ نے کہا کہ ہر 30 سال بعد آتی ہے. کتنے عرصے کے لیے آتی ہے؟ 7.5 year. تو یعنی کہ ہر 30 سال بعد آئی 37, اگر کوئی 30 کا تو اس کو آگے 37 کے لیے اگر تو آئی. اور ہر سال میں پھر جو 3 بار آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ مرکری ایک ستارہ ہے, چھوٹا سا منا سا. جیسے مرکری کی کیا ہوتا ہے, منا تو نہیں لگ رہا, یہ نچا کے جاتا ہے. اوف, بہت آئٹم سانگز کر رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے اور یہ سال میں 3 بار آئٹم سانگ لگاتا ہے اپنا جو ہے نا. پھر وہ اپنی دھن پہ رقص میں, وہ کہتے ہیں نا ہم رقص میں تھے اور پاؤں ابھی تھمے نہ تھے, ان کا پیام آیا ابھی ناچتے رہو. یعنی مرکری ہمیں بھی, ہم سیدھے ہوتے ہیں, مرکری پھر الٹی چال. شعر و شاعری ہے آپ کی. میں بھی ایسی شعر و شاعری سیکھ ہی نہ لوں, لیکن میں کبھی بھی نہیں اپلائی کروں گی, میرا گیس بھاگ سکتا ہے. مجھے یہ بتا کہ جو 12واں گھر آپ بتاتی ہیں, اگر 12ویں گھر میں اتنے مشکلات آتی ہیں تو ہم کسی آرکیٹیکٹ سے کہیں کہ وہ 12واں گھر ادھر لے آئے, مطلب ہم ٹویک کر دیتے ہیں, وی کین ایڈٹ. بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, 12ویں گھر کو آپ ادھر کر دیں. ملک ریاض صاحب سے کہیے وہ ہٹا سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بڑے بڑے کام وہی کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ان کے لیے کمپلیمنٹ ہے. اگر آپ 12واں گھر ادھر سے ادھر ٹویک کر سکتے ہیں تو پلیز کسی اچھے سے آرکیٹیکٹ سے ملوا دیں. اب تو وہ مشکل میں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ جب آپ یقین جانیے بشرا کہ نا, میں شروع میں کہا کرتی تھی یار پاکستان ان کو ٹھیکے پہ دے دیں, شاید ہماری قسمت بھی بدل دی جائے. اگر ہم ٹھیکے پہ پاکستان دے دے ملک زرداری کو, نہیں ریاض صاحب کی بات کری جنہوں نے ٹاؤنز بڑے بڑے جدید ٹاؤن بنائے. اگر ہم ٹھیکے پہ دے دیں پاکستان ملک ریاض صاحب کو, تو شاید ہمارے پاکستان میں تھوڑی بہتری آ جائے. ویسے بھی 2024 جو ہے وہ بہت بہترین ہونے والا ہے انشاءاللہ, اللہ کے فضل سے. اللہ ہی کرنے والے ہیں. آل دا شی از پریڈکٹنگ, لیکن انشاءاللہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے وٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن اہیڈ ول بی ونڈرفل اینڈ بلسفل فار ایوری جاتے ایک ریزن دیتی جاؤں. جی دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ کبھی ٹیگ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو لاڈلا, کبھی نواز شریف صاحب کو لاڈلا, تو مجھے پتہ کیوں لگتا ہے میرا ملک لاڈلا ہونے جا رہا ہے. اس کی ایک ریزن ہے, یہ جو نئی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے نا بشرا, اور نئے ورلڈ الائنسز بننے جا رہے ہیں, اس میں ہمارا سروائیول ان سپر پاورز کی مجبوری ہو جائے گا ہمیں خوشحالی دینا. ٹھیک ہے نا, ہم لاڈلے بچے کی طرح ہم گود لے لیے جائیں شاید جو ہے. یا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے, پاکستان معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. ہمیں صرف ایک جینوئن لیڈرشپ چاہیے, اور جو لیڈر ہمیں قسم سے آ کے کہتا ہے نا, لگتا ہے کہ ہمیں معصوم لوگوں کو لگتا ہے ہمیں سب کچھ مل گیا ہے, لیکن انشاءاللہ ایک اوپر رب کا اسکرپٹ بھی ہے. تو پاکستان اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے بشرا جی. تو 2025 اور 2000 جو ہے نا 24 اور 25 میں اب رب کی مہربانی ہوگی اس ملک کے اوپر انشاءاللہ. مجھے زمینی لوگوں سے اتنی امید نہیں جتنی مجھے آسمانی نیویگیشن سے انشاءاللہ. عمران خان اب صحرا کس کے سر سجنے جا رہا ہے یہ آپ کو مارچ اپریل میں کلیئر ہو جائے گا. چلے دیٹس گڈ. مجھے یہ بتائیں کہ ماہرہ خان کی نا شی از میرڈ. جی سو what do you predict
میں نے ایک شو میں ان کو پریڈکٹ کیا تھا کہ شادی ہوگی اور بہت اچھی ہوگی اور وہ چلے گی بھی. تو یہ میں ان کو ذاتی طور پہ بھی پریڈکشن کر چکی ہوئی تھی ان کی میرج کی. تب وہ یقین نہیں کلائنٹ نہیں کلائنٹ نہیں, ایک شو پہ جیسے اسٹار کے بارے میں پریڈکشن دی جاتی ہے. تو میں مجھے وہ ہوسٹ ہمارے بولا کرتے تو کی ہر ایک دن بیاہ کرائی جانی بھی ہے. تو میں نے کہا جب نظر آ رہا ہے تو وہ کہنا ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. اور مجھے بتائیں سجل علی کی. اچھا سجل علی سے بھی میں مل چکی ہوئی ہوں, لیکن مجھے ان کا ستارہ یاد نہیں آ رہا. مجھے سچی بات ہے ان کے مجھے پلانٹ میرے یوں ذہن میں نہیں ہے, تو میں ایگزیجریٹ نہیں کروں گی بات. اینڈ مایا علی کا بھی نہیں مجھے. چلے کوئی نہیں. بائی دا وے, ون ورڈ فار سما پوڈ کاسٹ. I enjoyed it thoroughly. Thank you. And 3 words. میں نے اپنے لیے زیادہ مارجن رکھا ہے. 3 words for بشرا خان سما پوڈ کاسٹ اینکر. Oh my God. یلو کلر آپ نے ویسے میرا من مو لیا کہ مجھے اتنا میرا گٹ لک کلر ہے, اور اللہ کرے آپ کے ساتھ یہ شو گٹ لک ہو جائے. آمین انشاءاللہ, why not. لیکن ماشاء اللہ بشرا بڑی اچھی کمانڈ ہے نئے لوگوں میں, اور بڑی اچھی گرپ ہے آپ کی جو ہے. مزہ آیا مجھے آپ کے ساتھ. تھینک یو. سیم ہیئر. مجھے بہت مزہ آیا آج آپ سے. اتنے مزے کی باتیں کی ہیں میں نے. مجھے لگا نہیں کہ آئی ایم سٹنگ ایٹ سما پوڈ کاسٹ. وی ہیڈ گرلش ٹاکس, اینڈ آف کورس ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ فیمیل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی, ویل نون, تو کیوں نہیں, وائی ناٹ. بائی دا وے, تھینک یو ونس اگین فار بینگ ہیئر, اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. آف کورس آپ لوگ نے اس بار تو خوب مزے سے انجوائے کیا ہوگا ہمارا سما پوڈ کاسٹ. اس میں دیر ور سو مینی پولیٹیکل پریڈکشنز, اکنامیکل پریڈکشنز, پاکستان کی شادیوں کی, بچوں کی, ساسوں کی, وہ ساس نکر پہ محبت پیروں تلے, یا پتہ نہیں محبوب قدم تلے, جو بھی ہوتا ہے, قدموں تلے. اینی ویز, سو دیر از اے لاٹ وی ٹاکڈ, وی انجوائڈ, اینڈ وی ایکچولی ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ ود یو گائز آن ویری ریشنل اینڈ لاجیکل اینڈ پریکٹیکل بیسس. بٹ یس, وی آلسو وانٹیڈ ٹو شیئر کہ پلیز دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین شرک اینڈ ہاؤ یو پرسیو ہر ایسٹرالوجی اور نیومرولوجی اور کافی ریڈنگ. سو یو گائز ریئلی نیڈ ٹو مینٹین دیٹ. جسٹ کیپ اے بیلنس. اتنے نہ کھو جائیں کہ آپ بھول ہی جائیں کہ کرنے والے تو رب کی ذات اور اللہ کی ذات ہے. اپنا گمان اچھا رکھیں. آپ جیسا اللہ کو اتاریں گے اپنی تصویر میں, اللہ آپ کو ویسے ہی ملیں گے. ہاں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بس اپنے ساتھ لے کے چلیں, لیکن ڈونٹ ڈویل یور سیلف ان ٹو اٹ. ویئر ایز the 2024 is just here, and I hope and just wish best of luck to all of you. And of course, Bushra Khan's just leaving till to date, and I'm definitely catching up with you guys again until we get back to the next episode. Till then, just do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual. Bye bye.